वेलकम टू ज़ौक़ यक़ी। मैं मोहम्मद शमीम ज़ौक़ यक़ी में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं नेशनल टेस्टिंग अभ्यास के बारे में। ठीक है, वो एक मॉक टेस्ट है जो कि तैयार किया गया है। पहले इसमें अरबी नहीं था, अब इसमें अरबी भी ऐड कर दिया गया है और तकरीबन 12 मॉक टेस्ट हैं जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। सेम आपको फीलिंग आएगी जिस तरीके से जैसे आप लाइव एग्ज़ाम में करते हैं, उस तरीके से फीलिंग आएगी इसको करने का। तो मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि मैं पहले आपको ट्रिक्स एंड तरीका बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको ले चलूँगा, ख़ुद मैं करके बताऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, क्या क्या होगा, सारे ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखें, सबसे पहले आपको नेशनल टेस्टिंग अभ्यास जो है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लें। और उसको सबसे पहले आपके पास आएगा साइन इन, साइन अप, तो आप साइन अप कीजिएगा। एज ए न्यू यूज़र के तौर पर साइन अप होता है, और अगर साइन इन का मतलब होता है पहले से आप एग्जिस्ट हैं उसमें। तो अगर आप पहले से कर चुके हैं तो अपना पासवर्ड और नंबर डालना, और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एज ए न्यू यूज़र के तो अपना नाम डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आप कहाँ के हैं वो डालेंगे। उसके बाद फिर अपना पासवर्ड वगैरह जो आपको डालना है, रखना है पासवर्ड, वो रख के कंफर्म कर देना है। उसके बाद फिर वो आपको सब कुछ बताएगा क्या क्या कैसे करना है। मैं आपको वहाँ इंस्ट्रक्शन भी समझा दिया हूँ उससे पहले कैसे कैसे करना है। ये इस वजह से कि मतलब क्या मतलब खामखा वक्त ख़राब करो नहीं, एक मरतबा जब खुद से करे रहोगे, चीज़ें आपकी नज़र से गुजरी रहेंगी ना लाइव एग्जांपल के तौर पे, तो वहाँ जब कंप्यूटर स्क्रीन के पास जाओगे तो सब सोचोगे तो सब हमारे नज़र से गुजर चुका है, हमको कैसे कैसे करना है वो सब हम देख चुके हैं। तो उसका जो लिंक है आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। अब देखें, इसमें जो अरबिक का मॉक टेस्ट है, 12 मॉक टेस्ट है, 12 में से सब आपको करना है। ठीक, क्यों करना है? अगर आपने मॉक टेस्ट कर लिए, आपने पीवाई क्विज़ कर लिए, आपने और दूसरी क्विज़ कर लिए, तो फिर वो पूछेंगे कहाँ से, कौन सा एरिया बचेगा जहाँ से वो पूछेंगे, फिर आप नहीं बता पाओगे। तो आपका मॉक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वालों ने ख़ुद ही क्रिएट किया है। मतलब कि कहीं ना कहीं वो बिलोंग कर सकता है हमारी क्वेश्चन से, कहीं ना कहीं टकरा सकता है हमारे पीवाई क्विज़ से, तो वो एक तरीके से आपको बेनिफिट होगा उसका और फ़ायदा मिलेगा ज़रूर। तो वो सब आप करना। करने का तरीका क्या है? देखो, ऐसे करना कि देखो उस पर ना आपको सबको एक्सप्लेन करना है। मतलब कि बोलें तो आपने एक बार पढ़ लिया, जैसे यहाँ पूछा था कि लुग़तुल जुनूबिया में से कौन सी ज़ुबान आती है। ठीक है, मैं इसको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करते करते जाना है। सबसे अच्छा तरीका क्या करना है, जिस राइटर को पढ़ना, एक बार अपनी नोटबुक खोलना और एक क्विक स्कैन करना। ठीक, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट उसके जो एरियाज़ को कवर करते हैं वो भी आपके जहन में आ जाएगा। कहीं नहीं मिलता है गूगल करो, बट ज़रूर उसको पढ़ो। एक ही क्वेश्चन पर जो दिया हुआ ऑप्शन उस पर इक्तफ़ा मत करो, किसी का नाम पूछा तो उसी पर इक्तफ़ा कर लिया, उसका लक़ब, उसकी किताबें और भी कोई चीज़, सारी चीज़ें देखने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, नो डाउट। अब आपको मैं बताऊं कि अगर आप मॉक टेस्ट करेंगे तो उसमें एक क्या बात है, सीक्रेट पता है आपको? मोस्ट ऑफ द 90% ठीक है जो कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट है विकीपीडिया से। ठीक, विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट है, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको हवाला दे सकता हूँ सारे कंटेंट का। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो वो है हमारा, वो सब हमारे विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसका करना फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपको क्वेश्चन की वर्डिंग समझ में आएगी, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे टिक करते हैं, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो एक बार उसको ज़रूर करना। हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं इस क्विज़ में, पूरा एक एक मॉक टेस्ट करके हम देखेंगे, और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि हम 12 का 12 आपको प्रोवाइड करा दें। बट अगर हम नहीं भी प्रोवाइड करा सकें तो आप खुद भी कर लेना, जितना हमसे होगा हम करवाएंगे, बाकी आप खुद से जाके एक बार कर लेना, वो फ़ायदा होगा आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको ज़रूर करना। बाकी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको हम वीडियो में शुरुआत में बता देंगे, फिर आपको हम लाइव करके दिखाएंगे, और आपको ये भी बताते रहेंगे कि इसका एग्जांपल क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, सब डिटेल एक्सप्लेनेशन कराएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं अभ्यास शुरू करने, एक्सरसाइज शुरू करने। ठीक है, अपने मॉक टेस्ट की, अरबिक की। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखें, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा होगा पेपर टू सब्जेक्ट। अब यहाँ से आपको सब्जेक्ट अपना चूज़ करना है। ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ से ऊपर जाएं सर्च बार में, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, यहाँ से देखें जो सर्च बार है, इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पर लिखना है अरबिक। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो अरबिक है। अब यहाँ से देखिए अरबिक मॉक टेस्ट आ गया यहाँ पे 9, 8, 7। ठीक है, हम जाएंगे पहले 1 पे। देखें हमारा जो 1 है, इसमें देखें किस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ, बाकी में देखें किस तरीके से दिया हुआ। इसको हमने अभी डाउनलोड नहीं किया है, जो हम डाउनलोड कर चुके हैं वो इस तरीके से नज़र आ रहा है, आप यहाँ से खुद देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इस पे, मॉक टेस्ट 1 पे चलते हैं। ये खुल गया। देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लें कि इसमें ये बता रहे हैं कि आप अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर वो सब रजिस्टर कर दें अपना। ठीक है, बैटरी आपकी 3 घंटा तक चलने वाली हो। इसी तरीके से आपको एरोप्लेन मोड पे कर देना ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, और इसी तरीके से आपका इंटरनेट होना चाहिए ताकि बाद में आप ठीक है अपने रिज़ल्ट को देख सकें और स्कोर को इम्प्रूव कर सकें। फिर और आगे चलेंगे तो ये बता रहे हैं कि ठीक है
क्विज़ को जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वहाँ से शुरू करें, मतलब जो आपको पहले ज़्यादा अच्छा आता वहाँ से शुरू करो, ये कहना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि एक लाइन से ही आप लगाएं। फिर यहाँ से कह रहे हैं कि आप 20 से 30 मिनट अपना बचा लीजिए ताकि आप दोबारा रिविजिट कर सकें, देख सकें क्वेश्चन को कि मतलब मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, इस तरीके से। फिर यहाँ से कह रहे हैं कि आप किसी भी वक्त अपने इसको बदल सकते हैं, मतलब सबमिट करने से पहले आप चाहें तो अपने किसी भी ऑप्शन को बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रॉन्ग मैंने चुन लिया है तो आप उसको जाके दोबारा से बी सिलेक्ट किया था तो डी कर सकते हैं, डी किया था तो सी, जो आपको सही लगे उसको कर सकते हैं। बस ये कहने का मतलब है। क्या क्या आपको नहीं करना ये बता रहे हैं, देखें। सिर्फ क्या करना है कि आपको डेट और टाइम नहीं चेंज करना है डिवाइस का, ये वरना ये ऑटो सबमिटेड हो जाएगा। आपको ना इस वेब को ना ही ऐप को, यानी जहाँ से भी आप कर रहे हो उसको नहीं बंद करना होगा, इसलिए कि अगर आप बंद कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको सबमिट नहीं करना है टाइम से पहले, और ये पूरा जो ड्यूरेशन है टेस्ट का उसको मतलब इस्तेमाल करना है। फिर इसी तरीके से कह रहे हैं जब आप टेस्ट दे रहे हो तो अपने डिवाइस को या ऐप को जहाँ से भी कर रहे हो, ठीक है, नहीं बंद करना है। इसलिए अगर आप बंद कर देंगे तो मैं आपको बताया ना, यहाँ से लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे बता रहा है कि अगर 60 सेकंड से ज़्यादा तक अगर लॉक रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली सबमिटेड हो जाएगा, ठीक है। और ना ही इसको दूसरे डिफरेंट टाइप में खोलना है। अब आगे चलेंगे और इसकी थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। क्या है, अवॉइड मेकिंग केयरलेस मिस्टेक्स। फिर आपको मिस्टेक करने से बोल रहे हैं कि आपको अवॉइड करना है। इसी तरीके से आपको जो टाइम है उसको केयरफुली इस्तेमाल करना है। और क्वेश्चन को क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो उसको अटेम्प्ट मत करो, इसलिए कि बता रहे टेस्ट हैज़ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है, ये बता रहे हैं भाई साहब। आल्सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व, जी मतलब जानते हो कि मैं नहीं इसको लगा पाऊंगा तो उसमें टाइम मत वो करो, इसलिए कि आपका टाइम ख़राब होने से बचाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है। कंटिन्यू पे जाएंगे। फिर यहाँ पे बता रहे हैं टोटल इस टेस्ट में 120 मतलब बोले तो 2 घंटा होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। नो 0 मार्क्स, हाँ, विल बी डिडक्टेड फॉर इंडिकेशन एंड इनकरेक्ट रिस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। अगर गलत लगा देंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये बता रहे हैं इंस्ट्रक्शन, लेकिन वहाँ पे बताए थे कि नेगेटिव मार्किंग होता है। तो ये मतलब डिपेंड करता है कि अभी टेस्ट में होगा, जब आप वहाँ करने जाएंगे बोले तो रियल उसमें करेंगे तो ये सिर्फ टेस्ट के लिए आपको बता रहे हैं। बाकी आप रियल लाइफ में जब देते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं घबराएं। आपका वहाँ ऑप्शन गलत होने से नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, नेगेटिव नहीं होगा जब आप रियल लाइफ में दोगे। यहाँ जो कुछ भी हो जाए डोंट वरी। नो डिडक्शन फ्रॉम द टोटल स्कोर विल बी मेड इफ़ नो रिस्पॉन्स इज इंडिकेटेड, ठीक है। कोई डिडक्शन नहीं होगा टोटल स्कोर में से अगर आप कुछ भी नहीं मतलब किसी पे लगाओगे ही नहीं, कुछ नो रिस्पॉन्स होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि रेडी, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं बिफोर यू स्टार्ट योर टेस्ट विल नॉट स्टार्ट टिल यू आर ऑफलाइन, ठीक है। यू नीड टू स्विच ऑन एरोप्लेन मोड, ठीक है। ओपन सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे इसको एरोप्लेन मोड पे। अब हम चल देंगे सीधा, ये भाई हमारा यहाँ से खुल जाएगा ओपन हमारा। यहाँ से चलते हैं, शुरू करते हैं दोबारा, फिर से कंटिन्यू कर रहा है। टेस्ट डिवाइड कन्फर्मेशन, आर यू रेडी टू टेक दिस टेस्ट ऑन दिस डिवाइस एज यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू द सेम टेस्ट इन एनी अदर डिवाइस। तो इसको समझ लिया, अगर आप यहाँ से एक बार तो ओपन कर लेंगे तो फिर किसी दूसरे डिवाइस में आप नहीं खोल सकोगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। और ये बता रहे हैं प्लीज़ टर्न, अभी यहाँ से एक मरतबा फिर से तो ठीक है। अगर नहीं ओपन होता है तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको बैक जाना है, फिर वहीं से जहाँ से आपने सर्च किया था अरबिक वाला सर्च करिएगा, फिर आपने जो डाउनलोड किया था उस मॉक टेस्ट को ओपन करेंगे तो ये सीधा ओपन हो जाएगा। अगर आपने सारी चीज़ें पहले से कर दी होंगी तो, एरोप्लेन मोड पे डाल दिया होगा तो, ठीक है। और कभी कभी सीधा आपको यहाँ भेज देता है, कभी कभी आपको वापस भी ये ले जाता है। तो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखें क्वेश्चन है असामिया अल जुनूबिया, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लें। हसन सयाद के अंदर जाएंगे तो आपको पहले ही सफ़े में मिल जाएगा, यहाँ जहाँ पे उन्होंने लुगा की बात की है कि अल-लुग़तुल अरबिय्या हिय असलुल लुग़ा अल-असामिया। अब यहाँ पे देखें कि इसका जो जवाब होगा, सबसे पहले मैं आपको जवाब बताता हूँ। इसका जो जवाब होगा ये होना हबशिया वल हिमयरिया। अब इसको समझने की कोशिश करें। देखें कि जो लुग़ात सामिया शिमालिया में है उसके अंदर आते हैं बाबुलिया, कनानिया, आरामिया, और जो सामिया अल जुनूबिया हैं उसके अंदर हबशिया और हिमयरिया आते हैं। इसको दूसरी तरीके से आप समझने की कोशिश करें तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जिस भी तरीके से क्वेश्चन दे देगा, मैं आपसे वादा करता हूँ आप हमेशा सही करके आओगे, ठीक है। तो चलते हैं, खाना बनाते हैं। इस स्लाइड में आप देखें, आप एक तरफ रखेंगे हिमयरिया, दूसरी तरफ रखेंगे मुदरिया, फिर हिमयरिया की तरफ मतलब साइड में जो खाना बनाएंगे उसमें रखेंगे कहतानिया, और इधर रखेंगे अदनानिया, फिर इधर रखेंगे यमनिया, इधर रखेंगे हजाजिया। यमन की तरफ फिर रखेंगे, इस तरफ रखेंगे जुनूबिया, फिर इस तरफ रखेंगे शिमालिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर अमर बिन अला का जो कौल है कि उसको भी याद रखें कि जो
ہماری زبان ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری زبان ہے وہ حمیریوں کی لیست لغتنا بلغت الحمیر ولا عربیتہم بعربیتنا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو حسن زیات میں مل جائے گا۔ تو آپ کو حمیر کے ساتھ مدر، قحطان کے ساتھ عدنان، شمال کے ساتھ جنوب، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی یمن کے ساتھ آپ حجاز یاد کر لیں۔ تو ایسے آپ کو کیا ہوگا نا کہ مطلب اپوزٹ، مطلب اس کا یہ، یعنی ایک کھانے میں یہ سب آ جائیں گے، ایک کھانے میں یہ سب آ جائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، نیکسٹ، من قال هذا في سكرة موته رب جفنة مسعجرة وطعنة مسحنفرة وخطبة محبرة تبقى غدا في الانقرة۔ اب دیکھیں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہہ رہا ہے اس میں، لیکن مجھے صرف ایک ہی چیز سے پتہ چلا کہ جو انقرہ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھیا امرؤ القیس ہے، کیونکہ یہ کہاں مرا تھا، یہ انقرہ کے اندر مرا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ کو کیا دیکھنا کہ یہ انقرہ کے اندر مرا تھا، ٹھیک ہے، انقرہ کے اندر مرا تھا، جبل اسد کے اندر اس کو دفن کیا گیا تھا، نجد میں پیدا ہوا ہے، اور جب یہ دمون نامی گاؤں میں تھا یمن کے پاس، تبھی اس کے ابو کے موت کی خبر آئی تھی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ مطلب اپنی نوجوانوں کی جماعت کو لے کر ادھر سے ادھر کوچ کرتا رہتا تھا، جہاں پانی اور گھاس دیکھتا تھا وہاں جا کے ڈیرا ڈالتا تھا، مستیاں کرتا تھا، پھر وہاں سے جب گھاس اور پانی سوکھ جاتا تو پھر دوسری جگہ منتقل ہو جاتا تھا، تو یہی سب کرتا تھا۔ اب اس کے بارے میں آپ یہ بھی دیکھ لینا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو بندہ ہے، ٹھیک ہے، نجد میں پیدا ہوا، لیکن اس کی اصل جو ہے یمنین، نشأ امرؤ القیس نجدین وان کان یمنین، ٹھیک ہے، اور طماح الاسدی نے جا کے مطلب بولتے ہیں کہ وہ کر دیا تھا، اس کو چغلی کر دی تھی، تو اس وجہ سے اس کو مطلب ایک ایسا زہر آلودہ لباس پہنا دیا گئے تھے، جس کی وجہ سے انقرہ میں اس کا انتقال ہو گیا، اور یہ اس نے موت سے پہلے اپنا کہا ہے، تو اس کا جو جواب ہوگا یہ امرؤ القیس ہوگا، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، بی آپشن صحیح ہے۔ آگے چلتے ہیں، ما هو التصریح ان عمرو بن کلثوم، عمرو بن کلثوم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کون سا صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، ما هو التصریح الصحیح، کہ اس کی کون سی وضاحت کرتی ہے، عمرو بن کلثوم کی ایکسپلینیشن کون سا کرتا ہے۔ کان ابوہ من بنی تغلب امہ من کنانہ، کان ابوہ من تغلب، یہ سب آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں، لیکن یہ سب غلط ہوگا، جو صحیح آپشن ہوگا یہ آپ کا ہونے والا آپشن نمبر سی، کان ابواہ من بنی تغلب، ٹھیک ہے، کہ ابواہ دونوں، اس کے امی اور ابی دونوں جو تھے وہ بنی تغلب سے تھے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب عمرو بن کلثوم کے بارے میں اچھے سے جان لیں کہ عمرو بن کلثوم بن مالک بن عتاب بن یہ بنی تغلب سے ہیں، ان کی اماں لیلہ بنت محلحل ہے، یہ بھی تغلب سے ہیں، اور یہ بکر اور تغلب کے درمیان جو ایک وہ چلا تھا، جنگ چلا تھا، ٹھیک ہے، جو 40 سال تک چلا تھا۔ اگر اس جنگ کو اگر آپ اس طریقے سے بھی دیکھنا چاہیں تو یہ حرب بسوس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کو دھیان دینا اچھے سے آپ، کیوں، عمرو بن کلثوم ہیرو تھا اپنے تغلب کا، اور حارث بن حلزہ الجشکری ہیرو تھا اپنے بکری خاندان کا، تو تغلب، ہاں، بین بکر و تغلب، میں نے آپ کو بات سے بتایا تھا، بکر تغلب یاد رکھنا، بکر کے حرب بسوس، بکر اور تغلب، تو حرب بسوس بکر و تغلب کے درمیان ہوا ہے، اور حارث بن حلزہ الجشکری بکری تھا تو وہ اپنے قبیلے کا ہو گیا، اور عمرو بن کلثوم جو ہے یہ تغلبی تھا تو یہ اپنی قوم کا ہیرو ہو گیا۔ اور جب یہ لوگ بادشاہ کے پاس گئے تھے، ٹھیک ہے، عمرو بن ہند کے پاس فیصلے کے لیے، تو حارث بن حلزہ کو کوڑ کی بیماری تھی، اور وہ مطلب کئی پردے لگوا کر ایسے لوگوں سے مطلب دوری بنا کے اس زمانے میں کیا جاتا تھا، دور بٹھایا جاتا تھا، ان سے ان کی باتیں سنی جاتی تھی، پھر ان کے اثر کو جب وہاں سے وہ چلے جاتے تھے تو سب دھویا دھایا جاتا تھا۔ لیکن حارث بن حلزہ الجشکری نے جب اپنا مطلع شروع کیا تو بادشاہ نے پردہ ہٹاتے گیا اور اس کو اپنے سے قریب کرتے گیا، یہاں تک کہ آخر میں اس کو ایک ہی پیالے میں مطلب اپنے ساتھ بٹھا کے کھلایا، دونوں لوگ کھائے، پھر اس کے بعد مطلب کسی اس کے اثر کو دھویا بھی نہیں گیا، تو اس کی مقبولیت ہے حارث بن حلزہ الجشکری کی، اور اصل اس کا عمرو بن ہند کا جو رجحان رہتا تھا وہ ہمیشہ تغلبیوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن یہاں پر عمرو بن کلثوم جو ہے تغلبی تھا، اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا، اور اس نے حارث بن حلزہ الجشکری کے حق میں فیصلہ دے دیا، جس کی وجہ سے یہ آ کر اپنا معلقہ عمرو بن کلثوم نے کہا تھا، الا حبی بصحنک فاصبحینا ولا تبقی خمور الاندرینا، تو اس کا وافر میں ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لینا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ معلقہ عمرو بن کلثوم، ٹھیک ہے، میں آپ کو بہت اچھا ٹرک بتا دیا ہوں، اس کا بحر تو آپ کبھی نہیں بھول سکتے ہیں، عمر میں واو ہے، واو سے وافر یاد رکھنا۔ اب اس میں کیا ہے، حماسیہ فخریہ، ٹھیک ہے، اور یہ ایسا پہلا بندہ ہے جس نے اس وقت کے رسم و رواج کے خلاف اپنا معلقہ شروع کیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ لوگ پہلے تشبیب سے شروع کرتے تھے، غزل کہتے تھے، لیکن اس نے خمر سے شروع کیا ہے، الا حبی بصحنک فاصبحینا ولا تبقی خمور الاندرینا مشعشعۃ کأن الحص فیہا اذا ما الماء خالطها سخینا۔ تو اس کو بھی آپ دھیان دینا اچھے سے، اور اگر آپ کو نہیں یاد آتا ہے تو اس کا ایک شعر یاد رکھو، بہت ہی فیمس ہے کہ اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجوابغ ساجدین، تو یہ بہت فیمس ہے، اس کو بھی اچھے سے یاد رکھنا کہ یہ کہ جب ہمارے بچے ہیں جب دودھ چھوڑنے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو بڑے بڑے ظالم و جابر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو یہ فخر اور حماسہ کی بات ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کبھی مت بھولنا، اس لیے کہ اس نے جو اپنا معلقہ ہے
अम्र बिन हिंद के कत्ल करने से वही जब उसने फ़ैसला दिया था, उससे पहले कहा था, फिर जब बाद में आधा जो मुअल्लक़ा है उसके कत्ल के बाद कहा था। ठीक है, तो इसको अच्छे से गौर कर लेना। आगे चलेंगे। मन हुआ शायर अल्लज़ी काना अबूहु व खालहु व उख्तहु व वलदहु व वलदाहु अश्शुअरा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि शुअरा कौन है। अब आगे मरतबा फिर से देखें, यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन होगा उसको हम लगा देते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है ना कि ये देखें, इसका जवाब हुआ ये वाला। ठीक है, ये होगा ज़ुहैर बिन अबी सुलमा, हर किसी को पता है। ठीक है, काब शायर, ज़ुहैर बिन अबी सुलमा उसका जो अब्बा है, मतलब काब के वो भी शायर, खंसा शायर, सब लोग इनका जो घराना था, उनके मामू और इनके सब लोग इनके शायर थे। ठीक है, तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि ये बंदा ज़ुहैर बिन अबी सुलमा है। अब इस तरीके से काब बिन ज़ुहैर, खंसा, ये सारा का सारा घराना शायरी का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे इस तरीके से इनको देख लेना, या असहाबे मुअल्लक़ात में से आते हैं। और ये कहते हैं कि अपने अब्बू के खालू से, खालू अभी है, अपने अब्बू के खालू से इन्होंने सीखा था, बशामा बिन गदीर से। और मतलब इनकी इसी तरीके से जो काब बिन ज़ुहैर की जो दो बहनें हैं, खंसा और सलमा, वो भी शायर हैं। काब और बुजैर जो उनके दो लड़के हैं वो भी शायर हैं। तो इस तरीके से ज़ुहैर बिन अबी सुलमा के दो बेटे हैं, दोनों शायर हैं, दो लड़कियां हैं वो भी शायर हैं। तो पूरा इसका सारा घराना शायर हो गया। ठीक है, और ज़ुहैर बिन अबी सुलमा के बारे में ज़रूर पढ़ना। उमर बिन ख़त्ताब ने इनकी तारीफ़ की है कि ये किसी ऐसे आदमी की मदद नहीं करते हैं जिसके अंदर वो चीज़ देखते हैं तभी मदद करते हैं, बहुत सच्चे हैं। और इसी तरीके से ये हरम बिन सिनान से बहुत ज़्यादा मुत्तसिल था, जब वो उससे सलाम करता था तभी उसको नवाजता था। वो इतना ज़्यादा उसको अपने से करीब कर लिया था कि कहता था कि आप मुझसे अगर सलाम करोगे तो मैं आपको गुलाम दूंगा, एक ऊँट दूंगा, कुछ ना कुछ ज़रूर मैं आपसे नवाजूंगा। तो ये फिर ज़ुहैर बिन अबी सुलमा को शर्म आने लगी थी कि इतना ज़्यादा क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा नवाजिश की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो किसी महफिल में जाते थे तो सलाम नहीं करते थे, कहते थे इमू सबाहन इल्ला हरम। और फिर ये कहते थे फस्तथ नहीं तो मतलब मिन खैरिकुम, ऐसे करके है कि सब पर सलामती हो, मतलब सुबह का सलाम हो सिवाय हरम बिन सिनान को छोड़ के। और मैंने सबसे बेहतर की मतलब वो की है, इस्तिस्ना किया है, सबके सबसे बेहतर आप में से जो है उनको इस्तिस्ना किया है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तो ज़ुहैर बिन अबी सुलमा को एक बार ज़रूर पढ़ना। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे इख्तर सही नशा अंतरा फिल यमन उम्मुहु ज़बीबा जारिया हबशिया अहब्बा अंतरा इब्नतु खालिही अबला क़त्ल अंतरा फ़ी मारका बैन अल-अब्स व बनी तै। ठीक है, अब यहाँ से आपको बताना है कि यहाँ से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है और डी है ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इस तरीके से देखें, बी और जो डी है ये सही होगा। ठीक है, दोनों सही है, बी और डी। मतलब बोले तो ये देखो उम्मुहु ज़बीबा जारिया हबशिया, और ये डी वाला। ठीक है, क़त्ल अंतरा फ़ी मारकत बैन अल-अब्स, इसलिए कि ये खालिद ने इसके चचा की लड़की थी। ठीक है, और ये यमन में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये सब क्या है, दोनों गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला भी, सी वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, ये दोनों सही होगा। अब इसके बारे में अबुल मुग़ल्लस इसकी कुन्नियत है, अंतरा बिन अम्र बिन शद्दाद अल-अब्सी है। इसके जो अब्बू थे अरबी थे, अम्मी जो उसके थी हबशी थी, एक लौंडी थी। और ये मतलब ग़ुलामी में इन्होंने ज़िंदगी तो गुजारी है, लेकिन ये वहाँ यमन में थोड़ी थे, ये कहना चाह रहे हैं। और फिर इनके बारे में ये आता है कि ये ग़ुलाम थे लेकिन ग़ुलाम से आज़ाद हो गए थे। इनके बारे में 2 सवाल बार बार पूछा गया है। कुर्बान तहुर, ये तो मोस्ट रिपीटेडली है, लेकिन पिछली बार इसमें एक इजाफा किया गया था कि किसने ये बात कही थी कि अंतः जौन्नास वगैरह करके, तो ये आप देख लीजिएगा, हम उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हम आगे चलते हैं। तो ये जो सही हान है ये डी वाला सही होगा। हाँ, मतलब बी और डी दोनों ऑप्शन सही होगा। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पे है कि शायरुन जाहिलियुन असिरा सगीरन बिअयदी अख्वालिही वाज़िम अन यक़्तुला, ठीक है, मिअत रजुल मिन बनी सलामान इंतकामन लिमक़्तली वालिदिही। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करें। जहाँ सब आदमी की बात हो गई होगी, आपने कई बार सुना होगा कि सब आदमी को कत्ल करने की कोशिश की, तो वो कौन सा बंदा है, कसम खाया था कि 99 आदमी कत्ल हो जाएंगे, फिर एक मतलब उसके सर की हड्डी चुभ गई थी खोपड़ी की तो भी मर गया था, तो उसका कसम पूरा हो गया था। तो इस तरीके से भी आप चाहें तो इसको अपने जहन में रिकेप कर सकते हैं, उसको दोहरा सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो हर किसी को पता है कि जो बंदा होगा वो शनफरा होगा। ठीक है, शनफरा होगा ये बंदा। अब इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको रखनी ज़रूरी है कि ये अबू अम्र बिन मालिक अल-अज़दी शायरी है, हाँ शायर है जाहिली का। और ये शुअराए सालिक मतलब बोले तो डाकू शुअरा, जिसको खानमा बर्बाद शुअरा बोलते हैं, जो कि तरीदुल मुज्तमा थे। समाज में इनको कोई गुंजाइश नहीं थी, समाज के रस्म व रिवाज से बगावत करके जाके चटियल मैदानों में, पहाड़ों में, सहराओं में रहते थे। ठीक है, ये बनी सलमान में इसने मतलब परवरिश पाई थी और फिर इसके अब्बू को कत्ल कर दिया गया था। फिर इसको शनफरी को पता चला कि इनके मतलब मामू लोगों ने ही कत्ल किया है, तो फिर इन्होंने क्या किया कि मतलब एकदम कसम खा लिया कि मैं सबसे बदला लूँगा और मतलब मैं सब आदमी को कत्ल करूँगा कम से कम बदले के तौर पर। ठीक है, और इसका जो सबसे फेमस कसीदा है जो बार बार पूछा गया है, लामियतुल अरब है, शनफरा का लामियतुल अरब है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कितने बैत हैं, ठीक है, और कितने बैत के साथ साथ किस बहर में है, और ये बताना कि इसकी शरह किसने की
کی ہے. ایک چیز میں اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ عمر بن خطاب نے ان کی تعریف کی ہے. تو عمر بن خطاب اس کی تعریف کریں گے مطلب سم تھنگ امپورٹنٹ ہے یار, تو اس کو تھوڑا سا غور سے پڑھو. اگر عمر بن خطاب نے کسی کی تعریف کی ہے تو انہوں نے کہا تھا عمر بن خطاب نے کہا کہ علموا اولادکم قصیدۃ الشنفری فانها تعلمهم مکارم الاخلاق. تو اس کو بھی آپ دیکھ لینا. آگے چلیں گے. کم مقطوعات اختار ابو تمام لعروہ فی کتابہ الحماسہ. دیکھیں آنیسٹلی ایسا زبردستی ڈیلنگ ویلنگ نہیں مارنا ہے یا زبردستی شو آف نہیں کرنا ہے. بھائی یہ کوشچن مشکل ہے نو ڈاؤٹ, تو جو مشکل مجھے لگتا ہے اپنے بھی حساب سے, اور میں سب کے لیول کو خیال کرتے ہوئے بول رہا ہوں, صرف اپنا لیول نہیں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے, ٹرکی ہے نو ڈاؤٹ. تو اس کا ہوگا 5 ہوگا, اس کا جو جواب ہوگا یہ 5 نمبر آپشن صحیح ہے, اس کا 5 نمبر آپشن صحیح ہے. اب اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ عروہ جو ہے وہ کون ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عروہ جو بھی شعراء ثعالک میں سے ہے, یہ عروۃ الثعالک اس کو بولا جاتا ہے. بہت ہی بہادر آدمی تھا, اور اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہوا یعیش لغیرہ اکثر مما یعیش لنفسہ. تو اس کو بھی دیکھ لینا کہ یہ اپنے سے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے زندگی جیتا تھا. بولے تو اپنے پہ زیادہ کیئر نہیں دوسروں کے لیے کرتا تھا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ کسی ایسے آدمی پہ نہیں کرتا تھا ڈاکو یا حملہ, مطلب ڈاکہ زنی نہیں کرتا تھا جو بندہ کمزور ہو, بلکہ ایسا کوئی بندہ جو کہ مالدار ہو, حسب استطاعت والا ہو, ٹھیک ہے, دے سکتا ہو بٹ نہیں دے رہا ہو, چوری کر رہا ہو, تو پھر کیا اس پہ حملہ کیا اور اس کو حملہ کر کے چھین کے فقیروں میں بانٹ دیا کرتا تھا. تو اگلا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے مقطوعات ابو تمام نے عروہ کے اپنے کتاب حماسہ میں ذکر کیا ہے, تو وہ 5 ہے. ٹھیک ہے, یہ سمجھ لیے نو ڈاؤٹ. آپشن جو ہے تھوڑا سا ٹرکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اور دوسرے کویشچن کو کرتے ہیں. من ای زوج ولدت الخنساء ابنها عبداللہ المعروف بابی شجرہ. من ای زوج, ٹھیک ہے, کہ ولدت الخنساء ابنها عبداللہ المعروف بابی شجرہ, کہ کس شوہر سے خنسا نے اپنے بیٹے عبداللہ کو جنا تھا جو ابی شجرہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو اچھے سے سمجھنا ہونا چاہیے کہ اگر ان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا تو سب سے پہلا جو آپشن ہے درید بن سما, ان کے پرپوزل کو رد کر دیا تھا, تو یہ رونگ ہو جائے گا. ٹھیک, سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ رونگ ہے, یہ آپشن غلط ہے. پھر مرداس بن ابی عامر السلمی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوگا, یہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ان سے تو مطلب شادی ہوئی تھی نو ڈاؤٹ, بٹ ان سے لڑکے نہیں پیدا ہوئے تھے. جو لڑکے پیدا ہوئے تھے یہ والا آپشن یہ بھی غلط ہوگا, اس لیے کہ اس کو درید کو الٹ دیا ہے, فروید بن سما کر دیا ہے, تو یہ دونوں آپشن ویسے بھی غلط ہو گیا. آپ کو کرنے کا طریقہ, ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھو گے تو یہ دونوں غلط, یہ دونوں غلط آٹومیٹکلی, اس لیے کہ دونوں میچ کر رہا ہے. اور پہلی بات اس کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے پرپوزل کو ٹھکرا دیا تھا. اب دو یہاں پر بچے, دو ان کے شوہر تھے نو ڈاؤٹ, لیکن رواحہ بن عبد العزیٰ سے ان کی شادی ہوئی تھی. تو آپ کو کیا کرنا ہے, یہ آپشن آپ کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپشن نمبر سی جو ہے یہ صحیح ہوگا آپ کا. اب ان کے بارے میں آپ کو جاننا کہ تمادت بنت عمرو ان کا نام ہے. ٹھیک ہے, مخدرم شاعرہ ہیں, اور انہوں نے مطلب اپنی زندگی کے آخری حصے میں اسلام لے آئے تھے. خنسا کے نام سے جانی جاتی ہیں, اور ان کے جو شوہر ہیں عبد العزیٰ سلمی ہیں, ان کا جو بیٹا ہے عبداللہ ہے, اور ان کے دوسرے بھی بیٹے ہیں مطلب ہیں جیسے کہ زید ہیں, معاویہ ہیں, عمر ہیں, اور اسی طریقے سے ان کے 2 بھائی تھے صخر اور معاویہ, جن کی موت پر یہ بہت زیادہ روئی تھیں. ان کا مرثیہ کہا تھا, اتنا زیادہ روتی تھیں, اور جب اسلام لے آئی تب بھی روتی تھیں اور کہتی تھی کنتو ابقی لہ من النار. ٹھیک ہے, کنتو ابقی لہ من الثار وانا اليوم ابقی لہ من النار, کہ ہم ان کے لیے پہلے بدلے کے لیے روتے تھے کہ کوئی ان کا بدلہ لے, اور ہم اب ان کے لیے جہنم کی وجہ سے روتے ہیں, اس لیے کہ وہ لوگ اسلام لانے سے پہلے ان لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ ان کا جو اصل فیلڈ ہوگا جس میں ان کی شہرت ہوگی وہ ریثا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ریثا میں بہت فیمس ہے, اور ان کا ایک بہت مشہور قصیدہ ہے علی عینین یجودن ولا تجمدا الا تبکیان لصخر الندى الا تبکیان الجری الجمی الا تبکیان الفتى السیدہ. یہ سب بہت پہلے سے یاد ہے, تو ایسے ہی یاد آ رہا ہے ہم کو, تو ہم بتاتے چل رہے ہیں, باقی آپ خود جا کے سرچ کر لینا. اب ہم آگے چلیں گے. یہاں پہ ہے عمن درس الحطیہ حکام صنعت الشعر. ٹھیک ہے, کس سے سیکھا ہے؟ ہاں, حطیہ نے کس سے سیکھا ہے صنعت الشعر, مطلب کہ جو صنعت ہے شعر کی وہ کس سے سیکھا ہے. اب یہ حطیہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا, یہ زہیر بن ابی سلمہ. ٹھیک ہے, اب اس کو اگر اچھے سے آپ وہ کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے, سمجھنے کی, ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, لیکن دیکھیں نالج بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہیں پر آپ دیکھیں کہ کعب بن زہیر ان کے بیٹے ہیں, تو ان کا ریلیشن ان سے ہو جائے گا. ٹھیک, اور حطیہ کا بھی ہو جائے گا ان سے. ٹھیک, اس لیے کہ حطیہ ان سے کہتا تھا کعب سے کہ آپ ہمارے بارے میں شاعری کہہ دو. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھو کہ زہیر بن ابی سلمہ کاٹ چھاٹ میں مشہور تھے, بولے تو صاحب حولیات جانے جاتے تھے. تنقیح جس کو بولا جاتا ہے کہ 1 سال لگتا تھا ان کے قصیدے کو آنے کو, خود ہی چیک کرتے ہیں, پھر کاٹتے ہیں, پھر چھاٹتے ہیں, ایسا ویسا. اب اس کے بعد حطیہ ان کا شاگرد ہو جائے گا. کعب بن زہیر خود اپنے ابو کے مطلب سیکھے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیں جمیل بثینہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس لائن میں آپ دیکھتے جائیں, زہیر بن ابی سلمہ, ٹھیک ہے,
حطیہ، کعب بن زہیر، ٹھیک ہے. اور آگے چلیں گے لگائیں گے تو آپ خود دیکھنے کی کوشش کریں. دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں گے زہیر بن ابی سلمہ آئیں گے، پھر ہمارے حطیہ آئیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم کعب بن زہیر کو ملا لیتے ہیں. اس کے بعد حدبہ بن خشرم آئیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جمیل بطحینہ آئیں گے. تو اس طریقے سے دیکھیں جمیل بطحینہ، ٹھیک ہے، ان کے استاد سے حدبہ بن خشرم، مطلب ان سے سیکھا تھا، یعنی حدبہ بن خشرم کے یہ شاگرد تھے اور ان کے راوی تھے. اور جو حدبہ بن خشرم ہے یہ حطیہ کا، اور حطیہ زہیر بن ابی سلمہ کا. تو اس طریقے سے آپ میچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلیں گے. یہاں پہ ما هو الاسم الکامل لجمیل بطحینہ، ٹھیک ہے. جمیل بطحینہ کا نام اور سب سے زیادہ فریکوینٹلی جو پوچھا جانے والا کویشچن ہے، ان کی وفات کہاں ہوئی ہے. تو یہ ضرور پڑھنا، ضرور جاننے کی کوشش کرنا. تو سب سے پہلے اس کا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ جمیل، ٹھیک ہے، بن عبداللہ بن معمر ہوگا. آپشن نمبر اس کا سی صحیح ہوگا، ٹھیک ہے. یہ سی والا آپشن اس کا صحیح ہے. اب ان کے بارے میں تو جمیل بن عبداللہ بن معمر ان کا پورا نام ہے، اموی شاعر ہیں. اور یہ مطلب جو غزل عذری ہوتا ہے، جس کو ہم پاک غزل بولتے ہیں، جس کے مقابل میں غزل حضری ہوتا ہے. اسی طریقے سے غزل عفیف ہوتا ہے، جس کے مقابل میں غزل صریح اور غزل اباحی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو غزل جو عذری ہے، پاک غزل وہ ہے، مطلب غزل ہے، وہ جمیل بطحینہ سے مشہور ہے، جمیل بن عبداللہ بن معمر سے. اور جو صریح ہے، جو اباحی ہے، فحش غزل گو شاعری ہے، وہ ہمارے عمر بن ابی ربیعہ سے مشہور ہے، ان سے متصل ہے. تو اس طریقے سے کیٹیگری کر کے یاد کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو یہ حجاز میں پیدا ہوئی تھی، وادی القریٰ کے پاس. اور اسی کا جو کلیکٹر ہے دجاجہ بن ربیعی، ٹھیک ہے. دجاجہ بن ربیعی جو ہے، اس نے ہی مطلب اس سے کہے کہ لوگوں نے اس کا خون حدر کروایا تھا. تو اس کو بھی سمجھ لینا کہ اس وقت کے والی کون تھے اور پھر اس وقت کے خلیفہ کون تھے. میں ساری چیزیں نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ اگر سب کچھ میں بتا دوں گا تو آپ کے اندر ایک وہ کہاں رہ جائے گا، ایک پیاس، ایک کسک کہاں رہ جائے گی. لیکن چلو میں کسک کو باقی نہیں رکھتا ہوں، اس لیے کہ دیکھیں آپ نے اتنا سارا پڑھ لیا ہوگا اب تک، تو آپ کو بھی فٹاک سے اپنا نوٹ کھولنا ہے اور جا کے فٹافٹ ایک سرسری نظر اسکین کرنا ہے کہ ہاں اس کے بارے میں کیا ہے. لیکن چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسے اورلی، ٹھیک ہے. دیکھیں تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جو وادی القریٰ کا کلیکٹر تھا دجاجہ بن ربیعی، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کے جو مدینہ کے جو والی تھے، اس لیے کہ جو حجاز مدینہ میں آتا ہے، آپ کو پتہ ہے وادی القریٰ جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی. تو وہاں پہ جو والی تھے اس وقت، ٹھیک ہے، مدینہ کے والی وہ مروان بن حکم تھے. مروان بن حکم والی تھے، مروان بن حکم معاویہ کی طرف سے مروان بن حکم والی تھے. تو پھر جب اس کا خون حدر کیا گیا تو یہ شام اور یمن کے شہروں میں دوڑتا دھوپتا ادھر سے ادھر بھاگتا کہاں گیا؟ یہ مصر گیا. اور مصر کس کے پاس گیا؟ عبدالعزیز بن مروان کے پاس. عبدالعزیز بن مروان کے پاس ہی مصر گیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی اچھے سے دیکھ لینا. اور ان کے پاس جا کے ان کی تعریف وغیرہ کی اور وہیں پر وہ ٹھہر گیا. تو مروان کے پاس گیا تھا. تو مصر میں اگر جگہ بھی جاننا چاہیں گے تو فسطاط ہوگا، جہاں پر یہ جا کر مطلب ٹھہرا تھا اور وہاں پر مطلب قصیدہ وغیرہ اپنے کہے، ان کی تعریف کی. تو انہوں نے بھی اس کو نوازا اور وہیں پر ٹھہرا رہا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اتنی نالج آپ ضرور رکھیں. اب ہم چلتے ہیں آگے. ہمارے سامنے جو کویشچن ہے ام جمیل بن معمر، ٹھیک ہے. اب ام جمیل بن معمر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کون ہے. ابھی ہم نے دیکھیں جمیل بن معمر کے بارے میں پڑھا ہے. تو ایسے ہی لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ جو فیمس ہیں ان کی ساری چیزیں، اور جو فیمس نہیں ہیں ان کی صرف فیمس چیزیں. اب میں سیکورٹی کے پرپز سے بتا رہا ہوں. آپ کو پڑھنا تو آپ پوری بک پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں ایک وہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ٹرک، کہ جو فیمس نہیں ہے اس کی فیمس چیزیں پڑھیں اور جو فیمس ہے اس کی ساری چیزیں پڑھیں، ٹھیک ہے. تو عمر بن ابی ربیعہ اور یہ ہمارے جمیل بن معمر یہ سب فیمس میں سے آئیں گے، اس لیے کہ ہمارے عذری میں صرف ایک ہی بندہ اسی کو شامل کیا گیا اور حضری میں بھی ایک ہی کو، باقی کو نہیں شامل کیا گیا. بلکہ اور بھی اس دبستان سے یعنی اس طرح کی شاعری کرنے والے کئی لوگ ہیں دونوں گروہوں میں، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ام جمیل بن معمر یہ کون ہے، ٹھیک ہے. جذامیہ من الیمن، ٹھیک ہے، جذامیہ من الیمن. تو یہ جو آپشن ہے آپ کے سامنے بی نمبر جو ہے وہ صحیح ہے. اب ہم نے جمیل بن معمر کے بارے میں بہت ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، لیکن اب ہم زیادہ نہیں دیکھیں گے. کہ اس کی امی جو تھیں جذامیہ تھیں، قبیلے جذامیہ سے تھیں. ابو جو تھے وہ عذریہ سے تھے. اب اس کے بعد جمیل جو ہے 40 ہجری میں پیدا ہوئی وادی القریٰ کے اندر، ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں، زیادہ نہیں، اسی بارے میں بات ہو چکی ہے. اب یہاں پہ ہے شاعر اموی حجا کعب بن جعیل شاعر التغلب، ٹھیک ہے. دیکھیں کبھی بھی کویشچن کو 2 سے 3 بار پڑھا جائے. اگر ایک بار پڑھنے سے انلاک نہیں ہوتا ہے، دوبارہ پڑھو، تیبارہ پڑھو، کم از کم 3 بار پڑھو. جب نہیں آئے تب پھر آگے موو کرو، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئے گی تو تغلب سے کچھ آپ کے ذہن میں کلک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کعب بن جعیل اور شاعر اموی، ٹھیک ہے، اموی شاعر ہے. کعب بن جعیل کی اس نے حجب کی ہے. تو آپ کو بھی پتہ ہے اختل جو ہے اس میں سے وہ ہے تغلبی. اختل جو ہے وہ کیا ہے؟ تغلبی ہے. تو اس کا جو جواب ہو جائے گا وہ اختل ہو جائے گا. یہ اختل بہت مشہور شاعر رہا ہے اموی زمانے کا، ٹھیک ہے. اور یہ اپنے بچپنے سے ہی شاعری کے اندر مشہور ہو گیا تھا. اور یہ کہتے ہیں انہوں نے کعب بن جعیل جو شاعر ہے، جو تغلب کا شاعر ہے، اس کی بھی حجب کی تھی، اور جو انصاری ہیں ان کی بھی حجب کی تھی، ٹھیک ہے.
اور یہ حجا اور مطلب کے درمیان مشہور ہے فرزدق اور جریر کا جو پورا حج ہوا نقائص، اس کو آپ جانتے ہی ہیں۔ اس کے بارے میں جریر نے کہا ہے کہ وہ ادرکتنی ولہ ناب واحد ولو ادرکتہ ولہ نابانی لاکلنی، کہ میں نے اس کو پایا جب اس کی مطلب ایک ہی نعت تھے، اگر اس کے 2 نعت ہوتے تو مجھے کھا لیتا۔ سمپل یہ ہے کہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا، تب میری اس سے ملاقات ہوئی، ہماری مطلب یہ جو حج گوئی ہے وہ چالو ہوئی۔ اگر وہ اور جوان ہوتا، تھوڑا اور دنیا میں رہتا تو میری واٹ لگا دیتا، یہ کہنا چاہ رہے سمپل۔ اب اختل کے بارے میں دیکھنا ہے کہ اس کا ٹائٹل کیا کیا ہے، شاعر بنی امیہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر بنی امیہ کے علاوہ شاعر امیر المومنین کس نے لقب دیا، کس بادشاہ کے زمانے میں اس کو بدل کے رسمی شاعر کس کو بنا دیا گیا تھا، اور اس نے کس بادشاہ کے بارے میں خف القتین قصیدہ کہا ہے۔ سوری میں ساری چیزیں نہیں بتا سکتا، کہ اگر میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ دیکھو گے نہیں تو آپ کا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی میں بہت ساری چیزیں ایڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک ٹرک آپ کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے، وہ اس میں سے یہ ہے کہ جو بھی بڑا شاعر ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اختل ہو گیا، فرزدق ہو گیا، جریر ہو گیا، جبیل بن معمر ہو گیا، حطیہ ہو گیا، اسی طریقے سے جو شاعر نہیں عبدالحمید ہے، مطلب جو بڑے لوگ ہیں، مشہور ہیں، ان کا کس خلیفہ سے کیا تعلق رہا ہے وہ ضرور دیکھنا پلیز، ٹھیک ہے۔ خلیفہ سے جو تعلق ہے وہ آپ کو ضرور دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ یہ کبھی نہ کبھی ضرور پوچھ لیتے ہیں، تو کس بات مطلب کس ادیب کا کس سے کیا کنیکشن تھا وہ ضرور دیکھ لینا ایک بار۔ اب آگے چلیں گے ہم۔ من دل لمعاویہ علی الاخطر لیہج الانصار، ٹھیک ہے، کس نے مطلب کہا معاویہ سے علی الاخطر لیہج الانصار، ٹھیک ہے، کہ من دل لمعاویہ علی الاخطر لیہج الانصار۔ بیسیکلی یہاں پہ تھوڑا سا مطلب اگر جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ شاید غلط ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ من دل لمعاویہ علی الاخطر، معاویہ سے مطلب معاویہ کی رہنمائی اختل پر کس نے کی تاکہ وہ انصاریوں کی حج کریں، تو یہاں پہ یہ غلط ہوگا، کیونکہ معاویہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے جو بیٹے تھے یزید بن معاویہ، انہوں نے انصاریوں کی حج کرنے کی بات کہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن حسان ہے، جو کہ حسان بن ثابت کے بیٹے تھے، انہوں نے رملہ بنت معاویہ کو مطلب نام لے کر مطلب ایک پھڑکتی ہوئی غزل کہی، جس کو ہم فحش غزل گوئی کہہ سکتے ہیں۔ تو یزید بن معاویہ نے کعب بن جعیل سے کہا کہ آپ انصاریوں کی حج کرو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں نے دین مطلب اسلام لے آئے ہیں ہم، اور ہم جس چیز سے نکل آئے ہیں پھر ہمیں اسی چیز کی طرف لے جا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس نے کہا کہ ہم آپ کو مطلب کعب بن جعیل نے کہا کہ ہم آپ کو ایک ایسا آدمی بتا دیں گے جو ان کی حج کر سکے گا، اور اس کی زبان بہت لمبی ہے۔ تو انہوں نے اختل کے بارے میں رہنمائی کی کہ اختل ایسا بندہ ہے، تو اختل نے انصاریوں کی بہت بری طریقے سے حج کی۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب انہوں نے حج کی تو نعمان بن بشیر جو کہ ایک بدری صحابی ہیں اور معاویہ کے اچھے دوست تھے، ٹھیک ہے، انصاری صحابی، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے معاویہ سے جا کے شکایت کی کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی زبان کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اختل کی زبان کاٹنے کی بات کہی معاویہ نے، ٹھیک ہے، معاویہ نے اختل کی زبان کاٹنے کی بات کہی، لیکن پھر یزید بن معاویہ نے کیا کیا، اس کا جو صحیح آپشن ہے یہی یزید بن معاویہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یزید بن معاویہ نے اس طریقے سے دینے سے آدمی کنفیوز ہو جائے گا، ایسا نہیں دینا چاہیے تھا، خیر، تو یزید بن معاویہ اس کا صحیح جواب ہوگا۔ تو یزید بن معاویہ نے مطلب ان کو بچا لیا، اس لیے کہ انہوں نے زبان دے دی تھی، وعدہ کر لیا تھا کہ اختل میں آپ کو بچاؤں گا اگر آپ مطلب حج کرو گے، تو اس طریقے سے وعدہ اور وعدہ کا وفا کرنا بہت میٹر کرتا تھا پہلے زمانے میں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، اب ہم چلیں گے آگے، اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ فی دیوان فرزدق، فرزدق کے دیوان میں کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، فرزدق کے دیوان میں کیا کیا ہے، مد، فخر، رثا، حجا، وصف، غزل، تو اس کا جو جواب ہوگا جمیع ما کانا، ٹھیک ہے، جمیع ما کانا، سب کچھ ہے۔ تو فرزدق جو ہے وہ ہمارے نقائص کے جو مشہور شعراء ہیں اموی زمانے میں، نقائص کے 3 شعراء مطلب اختل، جریر، فرزدق، تو یہ تینوں آتے ہیں، اور اس کے جو دیوان ہے مد میں ہے، اس کے اندر فخر بھی ہے، رثا بھی ہے، حجا بھی ہے، غزل بھی ہے، اور اس کو مانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں گے تو دیکھیں، اختل جو ہے وہ بندہ، اب یہاں پر کافی سارے لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوژن ہے فرزدق کے بارے میں اور اسی طریقے سے اختل کے بارے میں، اور تو اس کا جو جواب ہوگا وہ جمیع ما کانا میں بتا چکا ہوں، لیکن ایسے اورلی سن لیں کہ فرزدق جو ہے، اختل جو ہے، اور اسی طریقے سے جریر جو ہے، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دیکھیں فرزدق، اختل، جریر، ٹھیک ہے، ہر کسی کو ہم کسی پہ فضیلت دے سکتے ہیں، سب کی ایک اپنی اپنی خصوصیت ہے۔ جیسے کہ دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم اختل کی بات کریں گے تو وہ کس میں ہے، مدح کے اندر آئے گا یہ بندہ، مدح میں، اور کس میں، وصف خمر میں، وصف خمر، ٹھیک ہے، مدح اور وصف خمر یہ ہو گیا ہمارے اختل بھائی صاحب کا۔ فرزدق کا آئے گا تو ہم فرزدق کو جانیں گے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ کس میں، فخر میں، یہی وہ بندہ ہے نا دھتکارا جاتا تھا، بجائے اس کی کہ اس کو نوازا جائے لوگ اس کو بھگا دیا کرتے تھے، اتنا خطرناک آدمی تھا یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں ہو جائے گا کس کا، فرزدق کا، فخر میں ہو جائے گا،
ٹھیک ہے، اختل کا ہم نے دیکھا مدح میں اور وصف الخمر میں، تو یہ ہو جائے گا ہمارے فرزدق کا، اختل کا مدح اور وصف الخمر ہو جائے گا۔ پھر ہم جریر کو دیکھیں گے ہجا کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی وہ جو فنون شعر ہوتے ہیں وہ سب میں وہ مشہور تھا، بولے تو مرثیہ بھی کہہ لیتا تھا، اچھی غزل بھی، غزل عفیف بھی کہتا تھا، تو وہ ایک طریقے سے تمام نوع میں جو شاعری کی ہوتی ہے مشہور تھا۔ لیکن اختر جو تھا وہ مدح میں وصف خمر میں تھا، فرزدق کو جو فضیلت حاصل وہ فخر میں، اور جریر کو جو فرزدق حاصل ہے وہ ہجا کے اندر، اور اسی طریقے سے جمیع مطلب بین فنون شعر، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے موازنہ کر کے، بہت زیادہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلیں گے، یہاں پہ شاعر من العصر الاموی ولد خدیجن من ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، الفاظ سے کھیلنے کی یہاں پہ کوشش کی گئی ہے۔ اگر آپ دیکھو گے تو یہ جو خدیجن ہوتا ہے، جس کو ہم خدائج بولتے ہیں، اس کی جو جمع ہے، ہاں خدائج، جمع خدوج بھی آتی ہے، اس کو بولا جاتا ہے بیسکلی علم حیاء کے اندر، بایولوجی جس کو ہم بولیں گے، کہ وہ چیز یا مطلب ایسی کوئی حصہ یا ایسا کوئی پودا یا ایسا بھی کوئی بھی انسان جو اپنا حلقہ ہے، مطلب اپنی جو خلقت ہے، وہ اپنی پوری مت کرے، مطلب جو اس کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، وہ پیریڈ جو ہوتا ہے اس کو پورا مت کرے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ ایسا کون بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو خدجہ ہے یا جو خدیج ہے، بیسکلی اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بندہ یا ایسی کوئی چیز جو اپنے وقت سے پہلے ہو گئی ہو، یعنی جو اس کا ایک مقرر پیریڈ ہوتا ہے اس سے پہلے ہو جانا، اس کو ہم بولتے ہیں خدیج۔ اگر اب اس کو آپ معنی پہ غور کرنے جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہ بندہ، خدیج کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہ التی تولد قبل ان تکمل اوانہا، اپنے وقت مطلب اتمام المدہ المطلوبہ جو ہے اس سے پہلے پیدا ہو جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا جریر بندہ تھا وہ کیا تھا؟ ستماسا تھا۔ اگر آپ کو ایسے بھی نہیں سمجھ میں آتا تو یہ بندہ جو تھا وہ ستماسا تھا۔ یہ کیا بندہ کیسا تھا؟ ستماسا جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بندہ ستماسا تھا، بولے تو 7 مہینے پر ہی پیدا ہو گیا تھا، تو یہ بندہ ہے ستماسا۔ جریر کے بارے میں اچھے سے آپ جان لینا، ٹھیک۔ اب آلموسٹ مطلب کمپلیٹ ہو گیا ہوگا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جریر کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ یمامہ میں پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ جب اس کی امی مطلب حمل سے تھی تو جب 7 ہی مہینہ ہوا تھا تب بھی اس کی مطلب پیدائش ہو گئی تھی، اور یہ مطلب غریب تھا، فقیر تھا، لیکن تھا اتنا ٹیلنٹڈ کہ اپنے دماغ سے اور اپنی حاضر جوابی کے لوگوں کے فقر کو اور حسب نسب کو پلٹ کے ان پر ہی وار کر دیتا تھا۔ چلتے ہیں آگے۔ حبیب بن اوس شاعر عباسی معروف باسم، ٹھیک ہے، حبیب بن اوس الطائی، آپ کو پتہ ہے۔ تو حبیب بن اوس ابو تمام، ٹھیک ہے، ابو تمام، یہ جو آپشن ہے یہ صحیح ہوگا۔ ابو تمام حبیب بن اوس الطائی ہیں۔ ان کا کیا ہے؟ ایک مجموعہ ہے، یعنی کلیکشن ہے جو مطلب ہے حماسہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ فیمس ہے۔ اس کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حماسے میں، اپنی مطلب کلیکشن میں زیادہ بڑا شاعر نظر آتا ہے، اپنے مجموعے میں اپنے شاعری سے زیادہ، مطلب خود بھی شاعر تھا تو ایز اے ہول شاعر کے وہ اچھا نہیں لگتا ہے، مطلب اس کی اتنی شاعری اچھی نہیں ہے جتنا اس کا سینس اچھا ہے، اتنا اس کا ذوق اچھا ہے، ٹیسٹ اچھا ہے جو اس نے جمع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حبیب بن اوس الطائی جو ہیں، ابی تمام ان کا نام ہے، یہ قریہ جاسم میں 180 ہجری میں پیدا ہوئی ہیں، 228 ہجری میں مطلب ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور ابو تمام کے بارے میں، بحتری کے بارے میں کیا ریلیشن ہے وہ آپ مجھے ضرور بتا دینا کمنٹ کے اندر۔ چلتے ہیں آگے۔ من قال ایو ثلاث اشعار، ابو تمام ام البحتری ام المتنبی، ٹھیک ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ ہمارے ہوں گے بھائی صاحب ابو العلا المعری، ٹھیک ہے، یہ ابو العلا معری والا آپشن صحیح ہوگا۔ ابو العلا معری نے کہا ہے ان کے بارے میں۔ اب ان کے بارے میں، ابو العلا معری کے بارے میں ضرور دیکھنا، ٹھیک ہے، کہ جو ابو العلا معری ہیں وہ فیلسوف شعراء ہیں، مطلب ان کا پہلا ایسے مطلب شاعر ہیں ایسے جنہوں نے پوری دیوان فلسفیانہ شاعری سے کی ہے، ٹھیک ہے۔ چیزک کی وجہ سے ان کی آنکھ چلی گئی تھی، رہن المحبسین انہی سے متصل ہے، رسالۃ الغفران انہی سے متصل ہے، تو سب کچھ یہ سب جان لینا۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کے کہا جاتا ہے کہ بحتری جو ہیں وہ عباسی شعراء ہیں، ٹھیک ہے، اپنے تصویر کے ذریعے سے اور اپنے شعر کی اچھائی کے ذریعے سے جانے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جب پوچھا گیا تھا ابو العلا سے یہ سوال کہ مطلب کون بہتر ہے بحتری کے بارے میں، ہاں، تو اس پہ پوچھا گیا کہ المتنبی و ابو تمام حکیمان و انما الشاعر البحتری یمن، ہاں۔ تو اس طریقے سے اس کا جو کوٹیشن ہے کئی جگہ آتا ہے کہ ابو تمام یہ والا، تو کہیں کچھ لکھا ہے کہیں کچھ لکھا ہے، اکثر جگہوں پر مطلب کئی بار UGC نیٹ میں بھی ابو تمام کی طرف منسوب ہو کے ابو العلا معری کی طرف منسوب ہو کے آ چکا ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو دیکھ لیں۔ اب ہم آگے چلیں گے۔ من این ادعا بن المتنبی بالنبوہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسی سے متنبی کہلاتا، تو کہاں پہ کیا تھا یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ اس کا جو جواب ہوگا بادیۃ السماء، ٹھیک ہے، بادیۃ السماء کے اندر اس نے دعویٰ کیا تھا۔ ابو طیب احمد بن حسین الجعفی الکندی الکوفی اس کا پورا نام ہے، عباسی شاعر ہے، کوفہ میں پیدا ہوا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا بادیۃ السماء میں، اسی وجہ سے متنبی کہلایا ہے۔ لیکن امیر حمص جو لولو ہیں، جب ان کو پتہ چلا تو جیل میں جب پکڑ کے ڈالے
تو جیل کی مشقت نے جب اس کی مطلب جو اس پہ بھوت سوار تھا، اس کا جو جادو تھا وہ جب ختم ہوا تو پھر اس نے معافی نامہ لکھ کے بھیجا، تو پھر اس کو مطلب توبہ کیا تو اس کو ٹھیک ہے رہا کیا گیا۔ اب اس کو کافور خشیری جو کہ مصر کا تھا، جس کی پہلے تعریف کی پھر بعد میں حج کیا، اور سیف الدولہ حمدانی جس سے زندگی بھر کے لیے مشہور ہو گیا، اور سیف الدولہ اس سے اور متنبی اس سے مشہور ہو گیا۔ تو یہ سب دیکھ لینا۔ ہم آگے چلتے ہیں، اگلا کوشچن ہے کہ قال العرب انه شعر شاعر او شعر شاعر او فعل ساحر او سجع کاہن۔ اچھا نہیں، یہ انه شعر شاعر او فعل ساحر او سجع کاہن ما ہوا، ٹھیک ہے، کہ مطلب عرب نے کس کے بارے میں کہا تھا کہ یا تو کسی شاعر مطلب شاعر کا شعر ہے، یا کسی جادوگر کا یہ کام ہے، یا کسی مطلب کاہن کی یہ سجع مطلب سجے والی عبارت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اچھے سے غور کریں گے تو یہ قرآن کے بارے میں لوگ کہتے تھے اس وقت زمانے جاہلیت کے لوگ کہ قرآن ایسی ایسی چیز لے کے جب سنتے تھے تو بنا اس کو سنے ہوئے نہیں رہ پاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھیں کہ ادب اسلامی کا مصدر مانا جاتا ہے، اور میں بھی آپ سے کہوں گا قرآن کو ایز اے اسکالر پڑھیے، ایز اے ریلیجیس نہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ثواب ملے، نہیں، ایز اے اسکالر پڑھیے، اس کے الفاظ پہ غور کیجئے، ٹھیک ہے، اس کے حروف پر غور کیجئے۔ اتنا ایزی ہے، اتنا مطلب آسان ہے کہ آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے باتیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خود ہی دیکھ لیں تو یہ جو قرآن ہے انہی کی زبان میں نازل ہوئی تھی، جو اپنے آپ کو بہت بڑا مطلب فصیح و بلیغ سمجھتے تھے، لیکن اس جیسا وہ نہیں لا سکے، عاجز تھے، تو یہ لوگ اس طریقے سے باتیں کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کے بارے میں یہ بات ہو گئی، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اور قرآن کو میں کہوں گا ایک بار آپ ضرور پڑھ لیں، اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کس طریقے سے مطلب آپ قرآن کی آیتیں ہی پڑھو گے تو کتنا آپ کو اچھا لگے گا، کہ جیسے اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہ قال ہی عصای، ٹھیک ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، پتے جھاڑتا ہوں اور اپنے بکریوں کو اس سے چراتا ہوں، ہانکتا ہوں۔ اگر اسی میں اور غور کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مل جائے گا جب انہوں نے کہا تھا کہ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي، میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے لساناً، بولنے کے اعتبار سے، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُونِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، کہ جب اللہ رب العالمین سے انہوں نے سفارش کی تھی کہ اللہ مطلب مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں جھٹلا دیا جاؤں، تو میرا بھائی جو ہارون ہے اس کی زبان اچھی ہے تو آپ ان کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ میرا سپورٹ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن ایک بہت اچھی چیز ہے، ضرور پڑھنا۔ آگے چلیں گے، ما ہوا کنیہ زیاد بن عبید، زیاد بن عبید کی کنیت کیا ہے یہ پوچھے ہیں، تو ہم کو پتہ ہے کہ اس کا جو آپشن ہوگا یہ ابو مغیرہ ہوگا، ابو مغیرہ اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اب اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا آپشن دیکھیں گے تو یہ زیاد بن نبی جو ہے سیاسی مطلب ایک پولیٹیشین ہے اموی دور کا، اور یہ ایسا بندہ ہے جس کو بولتے ہیں اربع من دہات العرب، اور یہ طائف میں پیدا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے اس کی جو وفات ہے عیسوی میں دیکھیں گے تو 673، اور اس کی جو پیدائش ہے تو 620، ٹھیک ہے، 620 اس کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، عیسوی میں، اور 673 ہو جائے گی اس کی پیدائش۔ اب اگر اب ہجری میں دیکھو گے، اب زیاد بن ابی جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے یہاں سے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی کنیت کیا ہے۔ اب اگر آپ اپنے نوٹ بک میں جائیں، فوراً کھولیں اور ایک اسکین کریں، کوئی اسکین کریں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چلے گا۔ میں آپ کو ہجری بتانے والا تھا جسٹ میں فکر کر گیا، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا تھا 620، اور اس طریقے سے 673 یہ ان کا عیسوی ہو گیا، لیکن اگر ہجری میں دیکھیں گے تو ان کا ہوگا 1 ہجری ان کی پیدائش ہے، مختلف اس کے سورس ہیں 1 ہجری، اور اسی طریقے سے 53 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اب ہم آگے چلیں گے، لیکن آگے چلنے سے پہلے ان کے بارے میں بتا دیں کہ دیکھیں ان کا زیاد بن نبی کا خطبۃ البترا جو کہ بہت زیادہ فیمس ہے، جنہوں نے حمد و ثنا سے نہیں شروع کی تھی اس وجہ سے اس کو بترا بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے بارے میں ایک کوشچن آتا ہے کہ اول حکم عرفی، جس کو ہم مارشل لا بولتے ہیں، تو فرسٹ مارشل لا انہوں نے ہی کیا تھا، ہمارے زیاد بن ابی ہیں۔ تو ایک کوئک اسکین کرنا اپنی کاپی کو کھول کے، ٹھیک ہے، ایسا مت کہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا تو پڑھ لیا پھر آپ دوسری نالج کو نہیں لینا چاہتے ہیں، ایسا مت کرنا۔ آگے چلیں گے، علی من تخرج الجاحظ فی علم الکلام، علم الکلام کس سے سیکھا ہے؟ جاحظ نے، ٹھیک ہے، تو ابو اسحاق سے سیکھا ہے۔ دیکھیں بڑے لوگوں کا میں نے بولا سب کچھ پڑھنا، ٹھیک ہے، ایک ایک چیز ابو اسحاق سے انہوں نے سیکھا ہے۔ اب ابو عثمان عمرو بن جاحظ ان کا نام ہو جائے گا، بصرہ میں پیدا ہوئے، وہیں پہ پلے بڑے، ٹھیک ہے، وہیں پہ علم حاصل کی علم کلام میں انہوں نے ابو اسحاق سے، اور یہ ایک معتزلی تھا، اور یہ ایک اپنا فرقہ بھی معتزلی کا اس نے مطلب قائم کیا تھا۔ البیان و تبیین اس کی بہت فیمس کتاب ہے جو کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں لکھی ہے، اس کی نوعیت بھی ہے، 3 صدی ہجری ہو جائے گی۔ اب ہم آگے چلیں گے، ما هو الاسم الکامل لقاضی الفاضل، قاضی الفاضل کا مکمل نام کیا ہے؟ بار بار یہی پوچھا جاتا ہے، عبد الرحیم بن علی، عبد الرحیم بن علی، ٹھیک ہے، عبد الرحیم بن علی، یہی نام ان کا بار بار پوچھا جاتا ہے کہ قاضی الفاضل کا نام کیا ہے۔
اور مکمل نام ان کا جو ہوگا دوسری سورس بک میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر مجیر الدین عبدالرحیم البیسانی المعروف بالقاضی فاضل، جو کہ اسقلان کے اندر پیدا ہوئے تھے، جو کہ فلسطین کا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر تھے، پھر اس کے بیٹے عزیز کے لیے، پھر اس کے بھائی ملک افضل کے لیے بھی انہوں نے مطلب وزارت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بارے میں یہ کیا جاننا ہے کہ یہ مصر آئے تھے، ٹھیک ہے، اسکندریہ اور قاہرہ، ٹھیک ہے۔ تو عبدالرحیم بن علی جو ہیں یہ مصر آئے ہیں، مطلب بولے قاضی فاضل مصر ریٹن ہیں، تو بھیا تھوڑا دیکھ لو، اگر ہندوستان ریٹن ہے اور مصر ہیں تو ان لوگوں کو ضرور دیکھنا۔ اب ہم آگے چلیں گے کہ کم مقامہ طبقہ لہمدانی، کتنے مقامیں بچے ہیں، ٹھیک ہے، ہمدانی کے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بہت سا مطلب کنفیوژن ہے، لیکن دیکھو کنفیوژن کو آپشن میں تو ایسا کچھ نہیں دیا کہ آپ کنفیوز ہو گے، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، ٹھیک، ایسا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہوگا 52 مقامہ، یہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ ان کے جو مقامیں ہیں ہمدانی کے، دیکھیں بدیع الزماں ہمدانی کے 53 مقامیں دیے ہوئے ہیں، حسن زیات میں 52 مقامیں دیے ہوئے ہیں نفاخوری میں، تو 52 یا 53 دونوں لگائیں، دونوں صحیح ہوگا، اور انٹی نے دونوں صحیح کیا ہے۔ لیکن حریری کے بارے میں بالاتفاق اس کے 50 مقامیں ہیں، جو کہ آپ کو حسن زیات میں بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بدیع الزماں ہمدانی کے بارے میں آپ کو یہی کہ جس نے مقامات پر سب سے پہلے لکھا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ابوالقاسم حریری ہیں مطلب ان کے راستے کو اپنائے ہیں، اور جو مقامہ ہے بہت بڑا فن مانا جاتا ہے، اس میں مطلب چھوٹے چھوٹے اسٹوری ہوتی ہیں، جس میں مطلب ایک بندہ ہوتا ہے، ایک ہیرو ہوتا ہے، ایک راوی ہوتا ہے، پھر وہ اپنے مطلب فصاحت سے اپنے لسان مطلب زبان کی چرب زبانی سے لوگوں سے بات کرتا ہے، پھر وہ مال کو مطلب ان سے کھینچتا ہے، سلب المال بیسکلی ان سے مال کھینچنا، عطیات ان سے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اب جو ہمدانی انہوں نے 400 مقامیں لکھے تھے، لیکن اس میں سے صرف 52 یا 53 مقامیں بچے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ عیسیٰ بدیع الزماں ہمدانی کا راوی یاد کرنا، بطل یاد کرنا، حریری کا بھی راوی اور بطل یاد کرنا۔ دیکھیں بدیع الزماں سے عین سے عیسیٰ بن ہشام، اور اس کا جو ہیرو ہو جائے گا ابوالفتح الاسکندری ہو جائے گا۔ حریری کا حا سے حارث بن حمام اس کا راوی ہو جائے گا، اور ابو زید السروجی اس کا را سے حریری سے اس کا ہیرو ہو جائے گا۔ اب ہم آگے چلیں گے، یہاں پہ ہے علی من اخذ الحریری نسق مقاماتی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے خود دیکھا، آگے ہم ہمدانی کو پڑھیں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے کہ حریری مطلب کس سے سیکھا تھا مقامات، ٹھیک ہے۔ تو سمپل سی بات ہے، ہمدانی سے سیکھا تھا، نو ڈاؤٹ، بدیع الزماں ہمدانی سے سیکھا تھا۔ اب ان کے بارے میں بھی آپ ایک بار تو ضرور سے دیکھ لینا، میں نے بتا دیا، اب آگے چلیں گے۔ فی ای سنۃ ہاجر جبران الی امریکہ مع امہ و اخوتہ، اپنے مطلب بھائیوں بہنوں کے ساتھ، مطلب پوری فیملی کے ساتھ یہ کب گیا؟ 1895 میں گیا ہے، یہ امریکہ 1895 میں گیا ہے، اور 1912 میں جب یہ 1895 میں سلو پہلے 1895 میں امریکہ گیا تو کہاں قیام کیا؟ بوسٹن میں قیام کیا، ٹھیک۔ پھر 1912 میں، ٹھیک ہے، جب ایلیا ابو ماضی ہجرت کیا امریکہ، تو یہ 1912 میں ہجرت کیا، ایلیا ابو ماضی امریکہ گیا، اور یہ جبران 1912 میں بوسٹن سے نیو یارک گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ایلیا ابو ماضی 1912 میں گیا ہے، ٹھیک ہے، نیو یارک، اور ہمارے جو ایلیا ابو ماضی ہیں وہ 1912 میں ہجرت کر کے امریکہ آئے ہیں، اور جو جبران ہے 1912 میں وہ گیا ہے بوسٹن سے امریکہ، تو پھر ایلیا ابو ماضی کہاں گیا تھا 1912 میں، اور وہ کب نیو یارک گیا؟ تو ایلیا ابو ماضی سنسناتی ہوئی ہوا سے یاد رکھنا کہ سنسناتی نامی جگہ میں پہلے قیام کیا تھا، پھر وہ 16 میں گیا تھا نیو یارک، ٹھیک ہے۔ مہجر کے بارے میں نے 2-3 ویڈیو میں بنا چکا ہوں، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، ہنسو گے، ٹھیک ہے، یاد آئے گا، ضرور دیکھنا اس کو ایک بار، ٹھیک ہے۔ تو جبران کے بارے میں اس کی کتابیں، اور اس کو جو اس کی فیملی میں وہ تھا کہ مرد السل جو تھا، وہ سب ایک مرتبہ آپ دیکھ لینا۔ تو 1895 میں یہ لوگ گئے، پھر انہوں لوگ واپس آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مطلب بیروت واپس آئے، کچھ دن وہاں پہ لبنان آئے، یہاں پہ کچھ دن سیکھا عربی وغیرہ، پھر 1902 میں دوبارہ گئے۔ تو ایسے بخیر رابطہ قلمیہ کی بنیادی رکھے ہیں، اور ان کی یہ رئیس نے 1920 میں بنا تھا۔ آگے چلیں گے، فی ای سنۃ ہاجر ایلیا ابو ماضی الی الولایات المتحدہ، ٹھیک ہے۔ میری ویڈیو دیکھو گے تو کبھی نہیں بھولنے والے ہو، ٹھیک ہے، سن تو کبھی نہیں بولو گے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا 1912 ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مصر گئے تھے جب یہ 11 سال کے تھے، تو وہاں پہ سگریٹ وغیرہ بیچتے تھے، اور وہاں پہ مطلب پڑھتے رہتے تھے اپنے چچا کے ساتھ۔ پھر جب یہ امریکہ گئے تھے تو اپنے جو بڑا بھائی ان کا ہے مراد، اس کے ساتھ یہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو میں اتنا سب کچھ نہیں بتاؤں گا، ان کا ایک مجلہ ہے سمیر جنہوں نے جاری کیا تھا 1929 میں، پہلے 15 روزہ تھا، پھر اس کو یومین نکالا، پھر 5 دن یہ نکلتا تھا۔ میں ساری چیزیں نہیں بتا سکتا، سوری، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ نصیب عریضہ جو ہیں یہ شاعر ہیں، میں نے بتایا تھا کہ ہمارے جو قصہ قصیرہ میں ایک ہی شاذ ہے، ہمارا جو، ٹھیک ہے، جو مہجر اس میں بھی ایک ہی شاذ ہے، یہ شاذ کیا ہے؟ یہ ہمارا سوری ہے، باقی سب مہجر والے سب لبنان سے ہیں، قصہ قصیرہ میں سب مصر سے ہیں، باقی ایک بندہ ہے جو سوری ہے اور زکریا تعمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بارے میں آپ خود دیکھ لینا، میں ان کے بارے میں سب کچھ نہیں بتا سکتا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آپ پریشان ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ ہماری ویڈیو دیکھ لینا۔
हुआ शायर महजरी युलक़ब शायर अलबाकी शाकी। बाकी शाकी किसको बोला जाता है? रशीद अय्यूब को। ठीक है, रशीद अय्यूब को बाकी शाकी बोला जाता है। ठीक है, या शायर शाकी जिसको बोला जाता है। और अय्यूब से याद रखें, अय्यूबियात है रशीद अय्यूब की, और रशीद सलीम खोरी की रशीद से रशीदियात याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये शराब वगैरह पीता था, मेरी वीडियो देख लेना एक बार आप। इला ऐन इंतक़ला रशीद सलीम खोरी फ़ी सनता 1915। ठीक है, कुछ जगहों पर आता है। ठीक है, ये देखिए 1915 में सान बावलोगे हुए थे, तो इसको देख लें। रशीद सलीम खोरी का जो सही जवाब होगा 1915 होगा। तो रशीद सलीम खोरी जो हैं इनके बारे में देखना। मीशाल मालूफ जो हैं पहले सदर बने थे हस्बन दुरुसिया का, और उसके बाद ये सदर बने थे। तो मेरी वीडियो एक बार ज़रूर जाके देखना। आगे चलेंगे। कम सनतन तवल्ला सलीम खोरी रियासा तहरीर मजल्ला अर्राब्ता। मजल्ला अर्राब्ता जो है उसके रशीद सलीम खोरी ने कितने दिन तक इन्होंने मतलब उसकी वो की थी, मतलब चीफ़ एडिटरिंग, मतलब चीफ़ एडिटर थे, रईस तहरीर थे। तो ये हो जाएगा इसका 3 साल। सी नंबर ऑप्शन जो है 3 साल इसका सही हो जाएगा। 3 साल इन्होंने यहाँ पर वो की थी। ठीक है, अब इनके बारे में मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, जाके अभी होता है आप उनके बारे में ज़रूर देख लेना। हम आगे चलेंगे। मन हुआ रईस अल अव्वल लिअस्बा अंदलुसिया। आपको सिंपल सा पता है कि ये होगा हमारा बंदा जो है ये मीशाल मालूफ होगा। इनके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इनके बारे में अब जाके ज़रूर देख लेना। हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे अज़्ज़ज्ल फ़िल लुग़ा, ज़ज्ल को लुग़त के अंदर क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये ततरीब होता है, ये ततरीब होगा। ज़ज्ल फ़िल लुग़ा ये ततरीब होगा। ये मतलब एक शायरी का फ़न होता है। ठीक है, जो जज़ीरे अरब में पहले से ही मतलब वो है, लेकिन अक्सर लोगों का ख्याल है कि अंदलुस से निकला हुआ है। और अज़्ज़ाल का माना लुग़त में होता है ततरीब। ठीक है, तो अरबी में इसको बोलेंगे अस्सौत व ज़ज्ल फ़िल लुग़ा अत-तस्वीत व ततरीब। ठीक है, अब ये बताना है कि महजर में से मैंने बताया है कि इलियास अबू फ़रहाद ज़ज़लिया शायरी करता था, और मुशहाती तर्ज़ की शायरी हमारे इलियाबू माजी करते थे। और उसमें पहली मरतबा मुशहाती किस्म की शायरी में वतन को मौजू बनाया था हमारे इलियाबू माजी। ये सब हमारी वीडियो में मिल जाएगा, ज़रूर देखना महजर के बारे में। तो आगे चलेंगे। जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लिमन तारीख़ नक़्द अदब अरबी इंदल अरब। सॉरी, 2-3 स्लाइड ज़्यादा आगे हो गया। हम फिर से वापस से चलेंगे यहाँ पे। सही, नेक्स्ट क्लिक करते हैं। इब्न ज़ैदून। इब्न ज़ैदून शायर है या शायर व रिवाई है, शायर व नासिर है? यहाँ पे क्या पूछना है यहाँ से? ठीक है, तो आपको पता है कि ये दोनों बंदा होगा, शायर और नासिर होगा। बोले तो शायर भी है नासिर भी है, मतलब पोएट्री और प्रोज दोनों लिखता है। अबुल वलीद अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ैदून इसका पूरा नाम है। नाम इसका ज़रूर याद रखना। नाम और तारीख़ पैदाइश की सीक्वेंस और वफ़ात की सीक्वेंस ये ज़रूर याद करें, और हर बंदे की जो असल काम है वो ज़रूर याद रखें। और वलादा बिनते मुस्तक़सी से मज़रब इश्क़ के किस्से मशहूर हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया है स्पेशल इसके लिए, ज़रूर जाके देखना। आगे चलेंगे। शायरत व अमीरा फ़िल अंदलुस वलहा मजलिस मशहूद फ़ी कुर्तुबा वहिया मिन अहलिल खिलाफतिल उमविय्या फ़िल अंदलुस मन हिया। ठीक है, इतना ज़्यादा घुमाया है, सिंपल सी बात है। इसी की महबूबा उल्लादा बिनते अल मुस्तकफ़ी है, जो कि हमने भी बताया। इब्न ज़ैदून को पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो इब्न ज़ैदून को, दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। ठीक है, तो इसको खलीफा मुस्तकफ़ी बिल्लाह जो है, जब उसका इंतकाल हो गया तो इसके बाद अपने घर में ये मतलब महफिलें सजाती थी अदब की। इसको आप ख़ुद पढ़ना। मा हुआ लक़ब हमदूना बिनते ज़ियाद। हमदूना बिनते ज़ियाद का लक़ब क्या है? हमदूना बिनते ज़ियाद का बिनतुल मुअद्दब है। ठीक है, हमदूना बिनते ज़ियाद का जो लक़ब है वो बिनतुल मुअद्दब है। ठीक है, बिनतुल मुअद्दब है। हमदूना बिनते ज़ियाद इब्न तक़ी, हाँ, ये बिनते मुअद्दब के नाम से जानी जाती हैं। इनके अब्बू मुअद्दिब थे, इसी वजह से हमदूना बिनते मुअद्दब कहलाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमन किताब तारीख़ नक़्दुल अदबी इंदल अरब। तारीख़ नक़्दुल अदबी अरब किसकी है? ताहा अहमद इब्राहिम की ये किताब होगी। ताहा अहमद इब्राहिम की ये किताब है। और ये जो मरहूम ताहा अहमद हैं, जो वो किताब तारीख़ नक़्दुल अरबी अरब इनकी जो है, इस किताब में इन्होंने नक़्द अरबी की शुरुआत और उसकी मतलब तक़दीम सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से वजाहत की, तो एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे चलेंगे। अल-मथलुस सायर मिनल मुअल्लिफ़। ठीक है, अल-मथलुस सायर ये किसकी है? इब्नुल असीर की है। अगर नहीं तो सायर से असीर याद रखें, कुछ ट्रिक लगाने की कोशिश करें, अगर कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो काम ही आएगा ना। असीर से शायर याद कर लें कि जो असीर इब्नुल असीर की है वो शायर है। तो अबिल फ़तह ज़ियाउद्दीन बिन असीर, इनकी किताब अल किताब मतलुस शायर हो जाएगी। ठीक है, इब्नुल असीर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आप चाहें तो कम से कम कुछ तो जान सकते हैं ना इनके बारे में। यानी अगर एक मरतबा कुछ नहीं तो गूगल ही कर लिया करें, कुछ नॉलेज तो आपको वहाँ से मिल ही जाएगा, एटलीस्ट MPT छोड़ने से। अगर आप गूगल करेंगे तो एटलीस्ट कम से कम उनका नाम आपको पता चलेगा, कुछ तो उनके बारे में पता चलेगा। तो ऐसे छोड़ के मत जाना, कुछ और भी हासिल कर लेना। लिमन अद्दीवान फिन नक़्द वल अदब। ठीक है, किसकी है? तो ये हमारे अक्काद हो जाएंगे, इसलिए कि ऑप्शन में ऐसा कोई दूसरा बंदा नहीं जिस पर हम क्लिक करें। तो अक्काद के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, मैं पढ़ा चुका हूँ, स्पेशल वीडियो है हमारी, जाके ज़रूर देख लेना। अब हम
डीप से नहीं बताएंगे, लेकिन जो दीवान फी नक़्द वल अदब है इन्होंने इब्राहिम अब्दुल क़ादिर माज़नी के साथ मिल के लिखा था, बट यहाँ पर ये है नहीं, तो अक्काद है तो सिर्फ हम अक्काद पर लगाएंगे। अब ऐसा नहीं कि वो नहीं है तो हम किस पे लगाएं। इन्होंने मनफलूती, फ़ेमस, शौक़ी वगैरह पे इन्होंने नक़्द की थी इसमें। आगे चलते हैं। मा हुआ लक़ब इब्न क़ुतैबा अद-दैनूरी, ठीक है। तो दैनूरी आप ऐसे ही याद रखें, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि जैसे कि इम्रुल क़ैस अल यमनी अल किंदी ऐसे पूरा याद करें, तो ऐसे ये होगा ना कि आपको बाद में फिर ऑप्शन जब आएगा क्वेश्चन तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सीधा लगा दोगे, वरना फिर बोलोगे ये क्या क्या याद करना है। तो विथ टाइटल याद करें आपने, जो जिस भी कबीले से बिलोंग करता है। तो इब्न क़ुतैबा दैनूरी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और इब्न क़ुतैबा की जो मशहूर किताब वो सब जाके देखना एक बार, हमारी वीडियो मौजूद है। आगे चलेंगे। मा हियल किताब अल्लज़ी युअरफ़ु बिकिताबिल बयान, ठीक है। किताबुल बयान के नाम से कौन सी किताब जानी जाती है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, ठीक है। किताब नक़्दुन नथर, किताब नक़्दुन नथर को किताबुल बयान के नाम से भी जानी जाती है। अब ये खुताबा मेरे जाफ़र की है, अब इनके बारे में आप जाके एक बार ज़रूर पढ़ना। अब ये नक़्दुश शेर भी इनकी है, ठीक है। तो नक़्दुन नथर भी है जो कि किताबुल बयान के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा भी इनकी दूसरी किताबें किताबुल ख़राज हैं वगैरह वगैरह। तो देखें नक़्द वालों को क्या करना है, सबका नाम, सबकी डेट ऑफ बर्थ, डेथ और एक एक फेमस, मतलब किसी की 2 किसी की 3। जैसे इब्न सल्लाम अल जुमही की है तो कौन सी किताब सबसे ज़्यादा फेमस है, तबक़ात फ़ौल शुरा। अब्दुल क़ाहिर जुरजानी की बात करेंगे तो असरारुल बलागा है, जो कि बा से बलागा, बा से इल्म बयान में है। और दलाइलुल इजाज़ जो है कि ऐन से एजाज़ और ऐन से इल्म मानी है, तो उसको ज़रूर देख लेना आप। ऐसे ऐसे सब कुछ ज़रूर देखना एक बार। आगे चलेंगे। मन साहिब किताब अल-मुख़्तलिफ़ वल-मुख़्तलिफ़ फ़ी अस्माइ अश-शि'r, ठीक है। ये अलामदी हैं, इनके बारे में ज़रूर देखना। जैसे कि तफ़दील इम्रुल क़ैस है और मुआज़ना बैन अत-तायीन है, तो ये भी देख लेना। इस तरीके से इनके बारे में मोटी मोटी चीज़ें हर किसी के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। आप पढ़ें तो एक बार ज़रूर राइटर को अपनी कॉपी से खोल के स्कैन किया करें, ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा, लेकिन स्कैन कर लें, नज़र दौड़ा लिया करें। तो अबुल क़ासिम बशर इब्न यहया अल-आमदी हैं, अदीब हैं, ठीक है। बसरा के अंदर इनकी पैदाइश वफ़ात है। अल-मुख़्तलिफ़ वल-मुख़्तलिफ़ फ़ी अस्माइ शुरा इनकी किताब है। इसके अलावा मुआज़ना बैन अल-बुहतरी व अबी तम्माम, जिसको मुआज़ना बैन अत-तायीन कहते हैं, इसलिए कि बुहतरी और अबी तम्माम दोनों, तो बैन अत-तायीन इसलिए दोनों एक ही कबीले से हैं, ठीक है, बुहतरी और अबी तम्माम। अब हम आगे चलेंगे। आगे है कि मन हुआ मुअस्सिस इल्मुल बयान, इल्मुल बयान का मुअस्सिस कौन है। अब समझने की कोशिश करें जुरजानी साहब, ठीक है। इसलिए कि बलागा की पहले, मतलब इससे पहले काम हो चुका है। बलागा का जिक्र सबसे पहले जाहिज़ ने अपनी किताब में किया था, लेकिन जुरजानी ने बलागा को एज़ ए फ़न के तौर पर, ठीक है, करके दिखाया है और काम किया है। जैसा कि इब्न सल्लाम अल जुमही ने नक़्द पे, मतलब फ़नी नक़्द पे पहली किताब लिखी है, जबकि इससे पहले भी नक़्द पाया जाता था। ज़माने जाहिलिया में ज़ौक़ी था, इस्लामी में ज़ाती था, बोले तो मतलब उमवी में इसलिए कि नक़ाइस था, पर्सनल था वहाँ पे। फिर बाद में जाके असर अब्बासी में परवान चढ़ा, फिर उन्होंने पूरी एक किताब लिखी। तो ऐसा फ़न का शक्ल देने वाला इब्न सल्लाम अल जुमही है, ऐसे ही बलागा को फ़न का शक्ल देने वाला हमारे हैं अब्दुल क़ाहिर अर-जुरजानी, ठीक है। ये नहव के भी इमाम माने जाते थे, लुग़त के भी माने जाते थे, लेकिन इनकी असल जो शोहरत की वजह है यही है असरारुल बलागा और दलाइलुल इजाज़, जैसे इनके बारे में देख लेना। अबू बकर अब्दुल क़ाहिर बिन अब्दुर रहमान अल-जुरजानी पूरा नाम हो जाएगा। आगे चलेंगे। मन साहिब किताब अल-वसीला अल-अदबिय्या इलल उलूम अल-अरबिय्या। अब हम आ गए हैं अपने मॉडर्न के अंदर, ठीक है। तो मॉडर्न वाला नोट खोल लो फट से और आ जाओ फटाफट क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये हमारा होगा हुसैन मरसफ़ी, इसका सही जवाब होगा हुसैन मरसफ़ी साहब होंगे। अब यहाँ आपको ये जानना है कि इसके अलावा इनकी 2-3 किताबें हैं, वो आपको देख लेना, इसलिए कि आप एक किताब देख के फिर छोड़ देते हो उसकी, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, नक़्द वालों का मैंने खुद का एक चैप्टर बनाया हुआ, मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है, उसको आप देख लेना, ठीक है। अब्दुल सलाम मुसद्दिक़ की फ़ेमस किताब कौन सी है, ताहा हुसैन की कौन है, हुसैन मरसफ़ी की कौन है, मंदूर की कौन है, फ़ेमस है नक़्दुल मनहजिन दिल अरब है, नक़्द वन नुक़ाद अल मुआसिरून है। अब इसी तरीके से हुसैन मरसफ़ी वाली किताब को देखने के साथ साथ इनकी भी फ़ेमस किताबों को आपको देखना होगा, ठीक है। तो हुसैन मरसफ़ी के बारे में 1815 1810 दोनों तारीख़ी पैदाइश आती है और 1889 में इनका इंतकाल हुआ है। कुछ जगहों पर 90 भी दिया हुआ है, लेकिन 1889 ज़्यादा चलन में है, तो उसी को आप याद करें। हम आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अच्छा ये जो है ये किताब मैं बता दूँ, ये 2 जिल्दों में है, ठीक है। मौसूआ लुग़विय्या इसको बोला जाता है और ये मुहादरात का मजमूआ है जो कि ये दारुल उलूम के अंदर दिया करते थे। आगे चलेंगे। अला मन इत्तसल अल अक़ाद इंदमा वसला इलल क़ाहिरा, ठीक है। इसका ऑप्शन सीधा सीधा होगा हमारे याक़ूब सर्रूफ़। अला मन इत्तसल अल अक़ाद इंदमा वसला इलल क़ाहिरा, ठीक है। तो अक़ाद से मिल गया जब ये पहुँचे क़ाहिरा, हमारे याक़ूब सर्रूफ़ हैं। अब अक़ाद के बारे में आप ज़रूर पढ़ना, बड़े आदमी हैं, ख़ुद को ही संवारा था, किसी के उस पर नहीं इनकी मतलब वो हुई थी, कहीं से पढ़े नहीं थी यूनिवर्सिटी वगैरह में, सेकेंडरी एजुकेशन लिया था, तो इनको ज़रूर पढ़ना। हम आगे चलेंगे। मन हुआ साहिब किताब तारीख़ अश-शि'r सियासी मोहम्मद मंदूर अल-अक़ाद मुस्तफ़ा सादिक़ क़ज़ाफ़ी अहमद शाहिब। तो शेर सियासी जो है हमारे अहमद शाहिब से होगा, ठीक है। अब अहमद शाहिब की जो दूसरी किताबें हैं उन पर भी एक मरतबा आप ज़रूर नज़र मारिएगा, ठीक है। उसूलुन नक़्दिल अदबी किसकी है आप ये बता दीजिए।
یہ انہی کی کتاب ہے. النقد الادبی کس کی ہے؟ تو ایسے ہی النقد الادبی اصولہ و مناہجہ، ساری کتابوں کو اکٹھا کریں اور پھر آپ یاد کریں. آگے چلیں. کان من اعضاء الرابطہ القلمیہ ہوا صاحب المقالات فی محب الریح من ہوا. ٹھیک ہے، یہ کون بندہ ہے؟ مقالہ محب الریح والا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا بندہ ہوگا میخائیل نعیمہ. اب یہ آپ کو بتانا سلوہ فی محب الریح کس کی ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ کو ریلیٹ کریں، یاد کریں. اب میخائیل کے بارے میں ایک کویشچن بار بار آتا ہے. غربال کس کی کتاب ہے؟ کس فن کی کتاب ہے؟ نقد کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فن نقد کی کتاب ہے، میخائیل نعیمہ کی کتاب ہے. اب اس کے بارے میں ضرور دیکھ لینا، کس کی لقاء اس کی ناول ہے. ٹھیک ہے، المرداد، المرقش اکبر اس کی سب ناول ہے. اور اسی طریقے سے الآباء والبنون اس کا مسرحیہ ہے. حمص الجفون جو ہے اس کا ایک ہی دیوان ہے جو حمص الجفون کے نام سے جانا جاتا ہے. حمص الجنون جو پہلا قصہ ہے ہمارے نجیب محفوظ کا. تو یہ سب ایک بار ضرور دیکھ لینا. میں تو چاہوں سب کچھ پورا عربی کی لٹریچر ایک ساتھ ریلیٹ کر کے رکھ دوں، لیکن نئی ویڈیو ہو جائے گی لمبی، ہم کو اور کچھ بھی پڑھانا ہے. چلتے ہیں. علی من اخذ عین المقفع الفصاحہ. مقفع نے اپنے فصاحت کو کس سے حاصل کیا تھا؟ تو ہم کہیں گے ابو الجاموس ثور بن یزید. ابو الجاموس ثور بن یزید ہوگا، یہ والا جواب صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، اب ان کے بارے میں، مقفع کے بارے میں اب ضرور علم حاصل کرنا کہ کیا ہے، کیسے ہے، انہوں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، یہ سب آپ اپنا جانیں گے. آگے چلیں گے ہم. البلاغہ. بلاغہ دیکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے بلاغہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ دیکھیں بلاغہ کا ہی کویشچن آ گیا ہے. خیر مطلب یہ ریئل نہیں ہے، لیکن اس طرح سے کویشچن آ سکتے. تادیۃ المعنی الجلیل بعبارۃ فصیحۃ بلیغۃ. ٹھیک ہے، کہ صحیح معنی کا، ٹھیک ہے، ادا کرنا اچھی عبارت فصیح عبارت میں. ٹھیک ہے، اس کو ہم بلاغہ بولتے ہیں بیسیکلی. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلاغہ اور فصاحہ میں فرق یہ ہے کہ ہر بلیغ کلام فصیح ہو سکتا ہے، لیکن ہر فصیح کلام بلیغ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ فصاحت کا مطلب ہوتا ہے کلیئر، سمجھ میں آ جانا. بلاغہ کا مطلب ہوتا ہے اثر کرنا. تو فصاحت کا مطلب سمجھ میں آ جانا. تو سمجھ میں آ جانے سے یہ بات لازم نہیں آتی ہے کہ آپ پر اثر بھی ہو. ٹھیک، لیکن اگر آپ پر اثر ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے. تو سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں. اثر ہو سننے والوں پر، بلاغت اس کو کہتے ہیں. لیٹس موو فارورڈ. من مباحث علم المعانی. علم المعانی کی مطلب مباحث میں سے الخبر ہے، قصر ہے، احوال المسند ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جمیع ما کان والا آپشن صحیح ہوگا. اب ہم یہ سب ہمارے بلاغہ کا پورا چیپٹر فری آف کورس موجود ہے، جا کے چینل پہ دیکھو. یسألونک عن الساعة ایان مرساها هذا مثال لی. ٹھیک ہے، یہ مثال کس کی ہے؟ یہ ہوگا استفہام کی مثال ہوگی یہ. ٹھیک ہے، استفہام کی مثال ہوگی. اب اس کو آپ سمجھ لیجئے گا. آگے ہم چلیں گے. ما ہی التشبیہ اذا حذف منہ وجہ الشبہ. یہ بھی جو پیچھے والا تھا جو ہم نے دیکھا ہے نا، یہ بھی ہمارا ہوگا انشاء، اس کو بولتے ہیں نا، یہ انواع انشاء طلبی کے اندر آئے گا. تو آپ کو بلاغہ پڑھنا ضروری ہے. ایک مرتبہ آپ جا کے بلاغہ پڑھ لینا. سب کچھ میں نے پڑھا دیا، فری آف کاسٹ موجود ہے، جا کے ایک بار ضرور دیکھو. آگے چلیں گے. ما ہی تشبیہ اذا حذف منہ وجہ الشبہ. وجہ شبہ اگر محذوف ہو جائے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ مجمل. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا. مجمل بولے تو ہم بات اپنے اختصار سے بولتے ہیں، بریف سے بولتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ مجمل کا سینس یہ ہو گیا کہ اس میں کچھ نہ کچھ کم ہوگا، کم بات کہیں گے. ایسے ہی مؤکد بولے تاکید، تو تاکید میں بھی ہم کم بات کہتے ہیں. تاکید کے اندر بھی ہم کم بات کرتے ہیں، تو مؤکد ہو جائے گا جب ادات تشبیہ حذف ہوگا. تو ایک مرتبہ فٹافٹ سنو، میں سب کو بتاتا چلتا ہوں. مرسل جس میں ادات تشبیہ ذکر ہو، مؤکد جس میں ادات تشبیہ محذوف ہو، مجمل جس میں وجہ شبہ محذوف ہو، مفصل جس میں وجہ شبہ مذکور ہو، ذکر کیا گیا ہو، بلیغ جس میں کچھ بھی نہ ہو، نہ ادات تشبیہ ہو نہ وجہ شبہ ہو. آگے چلتے ہیں. الاستعارہ من. استعارہ کون سی قسم میں سے؟ میں آپ کو یہ بتاتا نا سلیبس ایک مرتبہ اٹھا کے دیکھو. ٹھیک ہے، یہ المجاز اللغوی ہے. ٹھیک ہے، مجاز لغوی ہے. مجاز لغوی میں سے استعارہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب بلاغہ کا فری آف کورس موجود، جا کے دیکھنا. یہ لفظ اطلق و ارید به لازم معناه مع جواز ذلك المعنى ما هي. ٹھیک ہے، یہاں کنایا ہوگا، اس کو ہم بولتے ہیں کنایا. ٹھیک ہے، یہ ہوگا کنایا. یہ سب جا کے دیکھنا. من هو وادع علم البدیع. علم البدیع کو کس نے وضع کرنے والا ہے؟ ٹھیک ہے، علم البدیع. علم البدیع کے جو ہمارے ہوں جائیں گے، سب سے پہلے جو بھائی صاحب ہوں گے عبداللہ بن معتز ہو جائیں گے. اور آپ یہ کنفیوز مت ہونا، جو قدامہ ابن جعفر انہوں نے بھی کام کیا ہے، لیکن عبداللہ بن معتز کے بعد، ان کے بعد کمپلیٹ کیا ہے، جس کو بولتے ہیں استکمال کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بنیاد ڈالنے والے بیسکلی اصل جو ہوں گے، ہاں، جو اوریجن ہوگا، جو اوریجنیٹر ہوگا، یہ ہمارا عبداللہ بن معتز ہوگا. نیکسٹ آگے چلتے ہیں. ما هو البحر الذي اضافه الاخفش الى بحور الشعر. ٹھیک ہے، کس بحر کا اضافہ کیا ہے؟ بحر متدارک کا اضافہ کیا ہے. اخفش جو کہ خلیل بن احمد کا، ٹھیک ہے، شاگرد تھا. تو خلیل بن احمد نے 15 بحر بنائے تھے، اس نے اضافہ کیا. متدارک کا تو ہو گئے 16. اور بحر متدارک میں ہمارے نازک الملائکہ کا
شعر حر میں پہلا قصیدہ قصیدہ کولرا آیا تھا، اور اسی طریقے سے ہمارے بدر شاکر سیاب کا پہلا قصیدہ حلقان حبن بحر رمل میں آیا تھا، تو یہ سب آپ دیکھ لینا۔ آگے چلیں گے، کانا معلقہ طرفہ بن عبد البکری فی بحر، ٹھیک ہے، میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں، آپ میری معلقہ کی ویڈیو پلیز جا کے دیکھو، زندگی بھر کے لیے میری ایک گارنٹی ہے، آپ سے وعدہ ہے، چیلنج ہے کہ کبھی نہیں بھولو گے، کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی بحر کے بارے میں۔ طرفہ سے تو سے، طرفہ تو سے طویل بتایا تھا، سیدھا طویل پہ آ جائیں، طویل کو لگائیں، اور یہ سب میں پڑھا چکا ہوں، تو جا کے ایک بار آپ ضرور دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلیں گے فٹافٹ۔ اب اس کا اگر دیکھنا چاہے تو یہ ہوگا کہ لخولت اطلال ببرقۃ ثامد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، تو یہ سب ہمارے معلقہ میں موجود ہے، ایک بار جا کے دیکھ لینا۔ آگے چلیں گے، عفت الديار محلها فمقامها بمن انتعبد غولها فرجامها، ٹھیک ہے، اس کا جو بحر ہے یہ ہو جائے گا کامل میں، اس لیے دیکھیں یہاں سے آپ کو کیا پھنسا دیا، ٹھیک ہے، آپ سے بحر نہیں پوچھا بلکہ مطلع دے کے آپ کو بحر پوچھ لیا، تو آپ کو پہلا مطلع یاد ہونا ضروری ہے کہ یہ کس کا ہو جائے گا، تو یہ لبید بن ابی ربیعہ کا ہے، ٹھیک ہے، یہ بحر کامل میں ہے، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسی طریقے سے انطرا بن شداد الابسی جو کہ غلام آدمی تھا، آزاد ہو گیا، تو جب غلام تھا تو نامکمل تھا، آزاد ہوا تو مکمل ہو گیا، تو کامل ہو گیا، ایک کامل انسان بن گیا، تو ٹھیک ہے، لبید بن ربیعہ اور ہمارے انطرا بن شداد دونوں کا جو ہوگا وہ ہو جائے گا بحر کامل میں، ٹھیک ہے، ہماری معلقہ کی ویڈیو ضرور جا کے دیکھو۔ آگے چلیں گے، صاحب کتاب الاغانی ابو الفرج الاصفہانی ہوا، ٹھیک ہے، یہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، الاصبہانی جو ہے بیسکلی یہ کیا ہے، یہ اس کا لقب ہے، ٹھیک ہے، اس کا لقب ہے، تو اس کا نام کیا ہوگا، ٹھیک ہے، ابو الفرج الاصفہانی، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا ہوگا، علی بن حسین ہوگا اس کا نام، اغانی کی کتاب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اصبہانی کے نام سے منسوب ہے، اس وجہ سے کہ اصبہان میں پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بولتے ہیں اس کے لیے کہ یہ عباسیوں کے ساتھ تو تھا، بٹ امویوں کے لیے چپکے جو اندلس میں تھے ان کے لیے کتابیں لکھتا تھا، بہت میلا کچیلا رہتا تھا، لیکن لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ یہ حسب نسب کے بارے میں سب کے جانتا تھا، تو ہر کوئی ڈرتا تھا کہ میرا کچا چٹا کھول دے گا باپ، تو ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہمارے سامنے ہے، جسٹ ولد ابو الفرج الاصفہانی صاحب کتاب الاغانی فی العام الذی توفی فی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو میں آپ کو ریلیشن بتانا چاہتا ہوں اپنے ویڈیوز کے ذریعے سے، وہ بھی اس طریقے سے آپ کو یاد کروانا چاہ رہے ہیں، تو الذی توفی فیہ البحتری، تو بحتری کی وفات اور ابو الفرج الاصفہانی کی پیدائش کی جو سن ہے میچ کرتی ہے، یعنی بولے تو 284 ہجری، تو اس طریقے سے بھی آپ یاد رکھنا، ایسے ہی یاد کریں گے تو آپ کو بہت اچھے سے ہی یاد ہو جائے گا۔ اگر اور آپ ڈیپ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی جو پیدائش ہے اور ان کی جو وفات ہے، بولے تو ان کی پیدائش ابو الفرج الاصفہانی کی اور ان کی وفات، ٹھیک ہے، دونوں کی میچ کرتی ہے۔ اب پھر کیا کرنا ہے آپ کو، اور آگے جانا ہے، تو بحتری کی جب مطلب وفات ہوئی ہے ابو الفرج کی، مطلب جسٹ ایک منٹ، کی توفی اتنا ہے کہ مطلب جیسے کہ بحتری کی پیدائش، مطلب بحتری کی جو یہاں پہ وفات ہے، یہ ابو الفرج الاصفہانی کی پیدائش ہے، تو ایسے ہی آپ کو دیکھنا کہ کس کی پیدائش سے کس کی وفات، اور کس کی وفات سے کس کی پیدائش میچ کرتی ہے، یا کس کی پیدائش ایک ہی سن سے میچ کرتی ہے، جیسے کہ عباس محمود عقاد 1964 میں انتقال ہوا ہے، اور اس میں ہمارے شامل ہیں بدر شاکر سیاب، اور ایک سال کے بعد 65 میں محمد مندور ہیں، اور 89 میں تو میں بتا ہی چکا ہوں کئی بار۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پہ هذا الكتاب الفناه یجمع ضروبا من الآداب بين منثور ومنظور وشعر ومثل سائر وموعظة بالغة واختيار خطبة شريفة ورسالة بليغة والنية أن يفسر كل ما يقع فيه من كلام غريب أو معنى مغلق ما هو الكتاب، ٹھیک ہے، تو یہ کامل فی اللغہ جو ہے المبرد کی، الکامل فی اللغہ والادب ہے جو مبرد کی کتاب ہے، اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، تو کامل فی اللغہ والادب ہے جو 4 اجزاء میں ہے، مطلب بیسکلی جو اس کے 4 اجزاء ہیں، مین پوائنٹ ہے، اور یہ جو اچھی کتاب مانی جاتی ہے، ادب کے ارکانوں میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے، تو اب یہ مبرد کو خوبصورت چہرے کی وجہ سے کہا جاتا تھا، سب نہیں بتاؤں گا، خود پڑھنا۔ آگے چلیں گے، کم مقالات فی کتاب الفہرست، فہرست میں کتنے مقالے ہیں، ٹھیک ہے، 10 مقالے ہیں، ٹھیک ہے، 10 مقالے ہیں۔ اب یہ کتاب الفہرست ابن ندیم کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ لولا هذا الكتاب لضاع اکثر من آداب هذا اللسان، بہت ساری چیزیں یہاں سے ضائع ہو جاتی، تو اس کو ایک مرتبہ جا کے دیکھ لینا، فہرست کے بارے میں میری ویڈیوز پہ موجود ہے۔ اب یہاں پہ ہے کتاب الخصائص ابن جنی، کتاب الخصائص ابن جنی کی ہے، ہر کسی کو پتہ، لیکن یہ ہے کیا بیسکلی یہاں پہ یہ پوچھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہے یہ والا جو جواب ہوگا یہ صحیح ہوگا، اس کو غور سے دیکھیں، کتاب یبحث اصول النحو علم مذہب اصول الکلام الفقہ، تو کتاب الخصائص ابن جنی کی ہے، اس میں انہوں نے ہی یہی بات بتائی ہے، تو ابو الفتح عثمان بن جنی ہیں، ان کا پورا نام ہو جائے گا۔
تو ان کا جو نام ہے میں نے آپ کو بتایا ابوالفتح عثمان بن جنی ہے، اب ان کے بارے میں ضرور جا کے دیکھنا۔ اس نے متنبی سے ملاقات کی جب وہ سیف الدولہ کے پاس تھا حلب میں، اور جب وہ عز الدولہ کے پاس تھا شیراز میں، تو 2 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے ابو فتح عثمان بن جنی کی، اور جو متنبی تھا اس کی تعریف کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ھذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس، کہ ابھی نہیں پتہ چلے گا، بعد میں پتہ چلے گا، مطلب اچھے لوگ یا بہت سارے لوگ اس کی قدر کو نہیں جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری قدر ہوگی ہاں مگر، مطلب کیسے بولتے ہیں میں بھول گیا، ہماری قدر ہوگی ہاں مگر صدیوں کے بعد جب کبھی کھنڈر سے پتھر کو نکالا جائے گا۔ تو سمپل ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ من هو الادیب الجغرافی وهو رحالہ، مطلب تو جس کو ہم ٹریولر بول سکتے ہیں، کتب فی عدت فنون ولکنہ اشتہر بالتاریخ، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ ریلیٹ کرو، ایک لفظ سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ رحالہ یہ کثیر الاسفار تھا، ہندوستان آیا تھا۔ ایک بار یہی پوچھا گیا تھا کہ یہ کہاں نہیں آیا ہوا تھا، تو یہ کہاں نہیں گیا ہوا تھا، یہ حبشہ نہیں گیا ہوا تھا، باقی یہ مطلب اس کے جتنے سارے مطلب ہندوستان، فارس، ہر جگہ گیا ہوا تھا، تو یہ کہاں نہیں گیا تھا، حبشہ نہیں گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک لفظ سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ رحالہ دیا ہوا تھا یہ مطلب کہ کثیر الاسفار ہیں مسعودی صاحب، تو یہاں سے لگا سکتے ہیں، اس کا جو جواب ہوگا مسعودی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ہندوستان بھی آئے ہوئے تھے۔ تو ایک لفظ سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں، کویشچن ایسے آ جائیں تو جس کو ایک بار آپ ضرور پڑھیں۔ اب ان کا پورا نام ہو جائے گا کہ جو مطلب اس کا جو نام ہو جائے گا، یعنی جو ہمارے مسعودی صاحب ہیں، اور مسعودی کیوں کہلاتے ہیں، پہلے تو دیکھیں، ابو الحسن علی بن حسین المسعودی ان کا پورا نام ہے، جغرافیائی ہیں، ٹھیک ہے، اور مورخ ہیں، لیکن تاریخ میں ان کی کتاب مشہور ہوئی مروج الذهب و معادن الجوہر ہے، اور یہ عبداللہ بن مسعود کی ذریت سے تھے، اس وجہ سے مسعودی کہلاتے ہیں۔ آگے چلیں گے، میں نے یہ کتاب اختصر البلاذری کتاب و فتوح البلدان، جو بلاذری کی کتاب ہے فتوح البلدان، کس کتاب میں اس کو مختصراً ذکر کیا ہے، اس کا اختصار کیا ہے، تو یہ جو جواب ہوگا کتاب البلدان الکبیر، ٹھیک ہے، کتاب البلدان الکبیر۔ اب بلاذری کے بارے میں تھوڑا سا آپ پڑھ لینا کہ بلاذری کیا ہے، یعنی اس کے مطلب انہوں نے کتاب جو لکھی ہے بلاذری کی فتوح البلدان، اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے، کس کی بات کی ہے، غزوات مسلمین کی، اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر اپنے زمانے تک۔ اور یہ بلاذری اس وجہ سے کہلاتا ہے کہ انہوں نے ایک درخت تھا بلاذر، اس کا عرق پی لیا تھا تو ان کا دماغ مطلب خراب ہو گیا تھا، وہ سب آپ جا کے دیکھ لینا ڈپ سے۔ آگے چلتے ہیں، کتاب بغدادی، کاتب بغدادی یعد کتابہ احد ارکان الادب العربی الاربع الاولى اخذ العلم عن ابن درید والسراج والاخفش والزجاج، کہ یہ کون بندہ ہے جو بغدادی ہے اور اس نے مطلب ارکان الادب جو ہیں، یعد کتاب ہو احد ارکان الادب العربی کی، جو ادب عربی کے 4 ارکان بتائے گئے ہیں اس میں سے اس کی کتابوں کا شمار ہوتا ہے، اور اس نے علم جو ہے ابن درید، سراج، اخفش اور زجاج سے حاصل کیا ہے۔ تو یہ ہو جائیں گے ہمارے ابو علی القالی صاحب، ٹھیک ہے، ابو علی القالی، اور ان کی کتاب آپ کو پتہ ہے الامالی ہے، اور انہوں نے قرطبہ کے اندر مسجد، جامع مسجد جو ہے، جامع مسجد ہے، وہاں پر انہوں نے جمعرات کے دن، جس کو الیوم الخمیس بولا جاتا ہے، وہاں لیکچرز دیتے تھے۔ تو جو الامالی کتاب ہے محاضرات کا مجموعہ ہے، اور قالی کیوں کہلایا کہ قالی قلا کے مطلب گاؤں والے تھے، ان کے ساتھ یہ ہجرت کر کے مطلب بغداد، مطلب ہجرت کیا کر کے ان کے ساتھ مطلب گئے تھے، بغداد آئے تھے، اس وجہ سے ایسا کہلائے ہیں۔ تو یہ سب ان کے بارے میں جا کے دیکھنا، میں سب کچھ نہیں بتا سکتا، تو سوری۔ ارکان الادب جو ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون ہے۔ سب سے پہلے البیان والتبیین ہے جاہز کی، ادب الکاتب ابن قتیبہ کی، کامل للمبرد کی ہے، اور امالی لابی القالی کی ہے۔ اب ہم آگے چلیں گے، شاعر من شعراء العصر الحديث درس دواوين الفحول الشعراء العرب واصبح مطبوعا على الاعراب دون علم بالنحو، تولى وزارة الحربية ورئاسة الوزراء، من ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اچھے سے دیکھیں کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر من شعراء العصر الحديث، عصر حدیث کا شاعر ہے، ٹھیک ہے، درس دواوين الفحول الشعراء العرب واصبح مطبوعا على الاعراب، ٹھیک ہے، دون علم بالنحو، بنا علم نحو کے جانے سے، مطلب کہ اعراب کا وہ ہو گیا، مطلب جانکار ہو گیا۔ وزارت حربیہ میں اور ریاست الوزراء میں اس کو کیا ملا ہے، تو یہ ہمارے جو بھائی صاحب ہیں الاعراب، یہ بارودی صاحب ہیں، یہ جاننا ان کے بارے میں۔ تو میں بارودی کے صاحب کے بارے میں بھی سب کچھ بتا چکا ہوں، یہ جزیرے سرندیپ، سیلان، سری لنکا، کولمبا، جو سب ایک ہی جگہ کولمبو، وہاں ان کو جلا وطن کیا گیا تھا ثورت عرابیہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو یہ سب جا کے دیکھ لینا۔ 17 سال تھے وہاں پہ، انگلش سیکھا تھا، آخری وقت میں ان کی بصارت چلی گئی تھی، جب یہ واپس آئے تو انشدت العودہ بابل الرائلین والا قصیدہ کا، تو سب کچھ دیکھ لینا۔ آگے ہم چلیں گے فٹافٹ۔ ولد حافظ ابراہیم کے بارے میں دیکھتے ہیں، لابن شرکسین، یہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں دیکھ لیں۔ لابن مصریین و ام ترکیہ، ٹھیک ہے، لابن مصریین و ام ترکیہ،
توفیق الحکیم، مصطفیٰ لطفی منفلوطی کتنے کتنے میچ کرتے ہیں، یہ سب کو آپ کو دیکھنا ہے، یہ سب غلط ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ جا کے دیکھ لینا کہ کون کون میچ کرتا ہے. اب میں سب بتاتے بیٹھوں گا تو ٹائم ہو جائے گا. چلتے ہیں. شاعر ورث الشعر من امه اخذ اللغة العربية على ابراہیم الیازجی كان ابوه مسیحیا. دیکھیں کہیں نہ کہیں سے تو کوشچن کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے. ورث الشعر من امه، اپنے امی سے مطلب شعر کی وراثت اس کو ملی، مطلب وہاں سے مطلب انہوں نے سیکھا. اور لغہ کس نے؟ یازجی سے سیکھا، اور ابو اس کے مسیحی تھے. تو یہ ہمارے بھائی صاحب خلیل مطران ہوں گے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس کالج میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، ٹھیک ہے، وہاں پر اس کے بینچ پر ابھی بھی نام لکھا ہوا ہے. میں ابھی بھی کی نہیں بات کر رہا ہوں، شوقی نے جب یہ کتاب لکھا تھا تو اس وقت کی بات ہے. اب ٹھیک ہے، وہ کب ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں. تو یہ خلیل مطران کے بارے میں، ان کے بارے میں ضرور پڑھنا. شاعر القطرین الاقطار العربیہ، ٹھیک ہے. ابو ان کی مسیحی تھے جس کو کیتھولک بولتے ہیں، امی ان کی تھی لبنانیۃ الاصل، اور وہ شاعرہ تھی، اور انہوں نے مطلب اپنی امی سے انہوں نے شاعری سیکھی تھی، ٹھیک ہے. یہ مصر آئے تھے اور انہوں مطلب منفلوطی نے ان کو ابن رومی سے تشبیہ دیا ہے، مجلہ جاری کیا، بزنس میں ہاتھ مارا، کہیں نہیں چلے. پھر آخر کار مطلب قسمت ان پر جاگی، اور طٰہٰ حسین نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ زعیم الشرع العربی المعاصر. آگے چلیں گے. الی این سافر بدر شاکر السیاف فی سنۃ 1952 عقب مظاہرات شارک فیہ الادیب. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. ویسے اس کا جو جواب ہوگا وہ تو ہوگا ایران، ٹھیک ہے. اس کا جواب ایران ہوگا، لیکن یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے اس وجہ سے کہ بہت سارے کنٹریوں کے نام آتے ہیں جہاں جہاں یہ گئے ہوئے تھے. تو یہ ایران والا یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ 1952 کا مطلب یہ ہے، یہ ایران والا یاد رکھیں. باقی اگر ان کے بارے میں غور سے دیکھیں گے آپ کہ یہ ایران کے علاوہ یہ کویت بھی گئے تھے، لیکن پہلے ایران پھر کویت گئے تھے. تو اس طریقے سے اس کا اتنا کویشچن اتنا اچھا اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں بنایا جاتا ہے. خیر آگے چلتے ہیں. عبداللہ البردونی شاعر و ناقد و مؤرخ، ٹھیک ہے. یہ کہاں کے ہیں؟ عبداللہ البردونی، ٹھیک ہے. تو بردونی سے یمنی یاد رکھیں، نونی مطلب بردونی، یا سے اس کا یمنی یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے کوشش کریں یاد کرنے کی. معطی الیمن بھی ان کو کہا جاتا ہے. 5 سال میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، اور یہ شاعر کے ساتھ ساتھ ناقد بھی ہیں. 1948 میں جیل گئے تھے امام احمد بن یحییٰ کے زمانے میں. ان کے بارے میں پڑھا چکا ہوں، جا کے دیکھ لینا ایک بار، ٹھیک ہے. اب کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے 1948 کے ثوروں کو سپورٹ کیا تھا. آگے چلیں گے. ما ہی المجلہ التی اسس ادونیس مع یوسف خال. یوسف خال کے ساتھ جو ادونیس ہیں، یہ ان کا کون سا مجلہ انہوں نے جاری کیا تھا، ٹھیک ہے. تو مجلہ شعر ہے، ٹھیک ہے، مجلہ شعر ہو جائے گا. اور خود کا ان کا مجلہ مواقف تھا جو انہوں نے خود نکالا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون خود کا ہوگا، کون کس کے ساتھ نکالا ہے. اور ادونیس کا جو نام ہے وہ جاننے کی کوشش کریں کہ علی احمد سعید اسبر ان کا پورا نام ہے، اور یہ ادونیس کے نام سے جانے جاتے ہیں جو کہ فینقی زبان سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اغانم حیار دمشقی جو ہے، جن کی بہت کنٹروورشیل بک رہی ہے، اور یہ مطلب ایسے شاعر ہیں اکثر جدلاً، ٹھیک ہے، فی العالم العرب، کہ عالم عرب کا سب سے بڑا کنٹروورشیل شاعر رہا ہے. یہ فلاسفی تھا، اس نے BA اپنی فلاسفی مطلب فلسفہ سے کیا تھا، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اس کی جو PhD ہے وہ ادب میں ہے، جامعۃ القدیس یوسف لبنان سے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب آپ اپنا دیکھ لینا. آگے ہم چلیں گے. کم سنتاً قضا رفاع رافع تحتاوی فی الازہر، ٹھیک ہے. یہ 8 سال گزارا تھا. یہاں بہت اختلاف ہے، لیکن بھائی جو آ رہا ہے اس کو ہم غور کریں گے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ کئی جگہوں پر یہی آپشن دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. باقی کچھ لوگ 6-7 بھی بولتے ہیں، تو اس طریقے سے تو یہاں سے صحیح نہیں ہوگا. اس لیے کہ جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے مطلب ویکیپیڈیا وغیرہ میں، اور ان کے بارے میں جو لکھتا ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 سال تھے. باقی آپ اپنا خود حساب سے دیکھیں اور یہاں ریسرچ کریں. آگے چلتے ہیں کہ اختر التصریح الصحیح ان محمد عبدو. محمد عبدو کے بارے میں صحیح ایکسپلینیشن آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے. کانا بواہ مصریین، کانت امہ یمنیہ وابوہ مصری، کانا ابوہ ترکمانی و مصری، کانت امہ، ٹھیک ہے. اب آپ کو کیا بتانا ہے اس میں سے کون سا صحیح ہوگا؟ جو C نمبر ہے وہ آپ کا صحیح ہوگا. بولے تو ان کے جو ابو ہوں گے وہ ترکمانی ہوں گی، اور ان کی امی جو ہوں گی وہ مصری ہوں گی. یعنی کہ جو ہمارا آپشن نمبر یہ ہے، یعنی بولے تو ہمارا آپشن نمبر جو ہے یہ C والا، یہ ہوگا صحیح. ابو ان کے ترکمانی، امی ان کی مصری ہوں گی. تو محمد عبدہ کے بارے میں ضرور پڑھنا. ربط الوثقہ جمال الدین افغانی کے ساتھ مل کے نکالے تھے. محمد بن عبدہ بن حسن خیر اللہ ان کا نام ہے. 1849 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1949 میں مطلب 100 سال اگر اس میں پلس کریں گے تو کیا آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا. اسی طریقے سے اور آگے دیکھیں گے 1905 تو اس کے ساتھ کون میچ کرے گا. تو یہ سب ایک مرتبہ آپ جا کے ضرور دیکھنا. آگے ہم چلیں گے. سب سے پہلے ہمارے سامنے کوشچن ہے کاتب مصری نشأ فی اسرۃ مثقفہ و استقراطیہ عمل فی وزارۃ الخارجیہ المصریہ واتخذ ابوہ بیتہ منتدی للادباء والعلماء. ٹھیک ہے، کہ من هو الکاتب. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مصری ہے اور ایک اچھے گھرانے میں، مطلب جس کو بولتے ہیں نا کہ
ایجوکیٹڈ گھرانے میں اس نے پرورش پائی ہے اور وزارت الخارجیہ مصریہ میں کام کیا. اس کے ابو نے اپنے گھر کو کیا بنا دیا تھا؟ پورا کلب بنا دیا تھا. ادبا اور علماء کے لیے تو یہ ہمارے ہیں محمود تیمور. ان کے ابو نے اپنی ایک بھری لائبریری کتابوں سے پوری اپنی خود کی لائبریری ٹھیک ہے پرسنل ہدیہ کر دیا تھا دارالکتب المصریہ کو. تو یہ عائشہ تیموریہ، محمد تیمور، محمود تیمور، یہ سارا کا سارا گھرانہ پڑھا لکھا ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں بھی آپ ضرور پڑھنا اور ان سب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا. آگے چلیں گے. اول کتاب لجورج زیدان الذي الفه فی سنہ 1886. 1886 میں کون سی کتاب لکھی ہے؟ ہمارے جورج زیدان صاحب نے. تو یہ ہو جائے گی الالفاظ العربیہ والفلسفہ اللغویہ. یہ جو بی نمبر آپشن ہے ہمارا یہ صحیح ہوگا. اب جورج زیدان کے بارے میں ان کی جو تاریخی ناول ہے اس کو ضرور پڑھنا، اس لیے کہ وہاں سے کویشچنس اکثر پوچھے جاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے. تو فلسفۃ اللغۃ العربیہ کی پہلے جورج زیدان کی کتاب ہے جنہوں نے 1886 میں لکھی ہے. اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہی ہوں گی، آپ نے پڑھا ہوگا ان کے بارے میں. سب سے تاریخ آداب اللغۃ العربیہ لجورج زیدان ہے، تاریخ تمدن الاسلامی ہے، وغیرہ وغیرہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. ادیب و روایی مصری له عدة مؤلفات واکثر ادیب عربی حولت روایاته الى افلام سینمائیہ خان خلیلی من روایاتی. اب اگر کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تو کہیں سے تو ریلیٹ کرو. خان خلیلی کس کی ہے؟ یا ایسا عربی مطلب ادیب ہے جس کی جو اکثر ٹیکسٹ جو ہیں ان کی جو ناولیں ہیں ان کو فلمایا گیا ہے. یہ کون ہے؟ ادیب بھی بتا دیا، روایی مصری. تو سمپل سی بات ہے یہ ہمارے ہو جائیں گے. غازی قصیبی ہوں گے نہیں ٹھیک ہے. محمود تیمور بھی نہیں ہوں گے اس لیے کہ ان کو مطلب ان کی کتابوں کو زیادہ فلمایا نہیں گیا ہے. توفیق الحکیم بھی نہیں ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہمارا ہوگا ٹھیک ہے، یہ بندہ ہوگا ہمارا نجیب محفوظ. نجیب محفوظ اس کا جواب صحیح ہے. آگے چلتے ہیں. کان موضوع دکتورہ لحسین ہیکل. حسین ہیکل کی دکتورہ کا موضوع کیا تھا؟ الاقتصاد السیاسی. یہ جو آپشن ہوگا پہلا والا اے نمبر یہ صحیح ہوگا، اقتصاد السیاسی ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنا پیرس سے کیا تھا، فرانس سے مطلب انہوں نے اپنا جو کیا ہے. ہاں اس کے علاوہ ان کو یہ جاننا ہے آپ کو کہ ان کی جو فیمس ناول ہے زینب ہے. اب اس کے بارے میں 4-5 کوشچن وہ سب آپ ایک بار ضرور دیکھ لینا ٹھیک ہے. لسن پلیز کیئرفلی لسن. ہم نے کیا بتایا آپ سے؟ ہر ٹرک میں آپ کو ہماری باتیں ابھی نہیں سمجھ میں آتی ہیں، جب آپ پیپر میں جاؤ گے تو سمجھ. ہم نے کیا بولے کہ ہر وہ بندہ جو کہ اپنی آؤٹ آف کنٹری جا کے اسٹڈی کیا ہے اس کو پہلے دیکھو کون ہے اور کہاں گیا. اسپیشلی جس بندے نے ہائر ایجوکیشن لیا، مطلب اگر پی ایچ ڈی کیا ہے تو کس یونیورسٹی سے کیا، کس فیلڈ میں کیا ٹھیک ہے، کب کیا، یہ سب ضرور دیکھو. ہمارے محمد حسین ہیکل ہیں، غازی قصیبی ہیں، عبد الرحمن منیف ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہمارے احلام مستغانمی، یہ سب کے بارے میں آپ دیکھو، میں سب کے بارے میں بتا چکا ہوں. آگے چلتے ہیں. کانا غازی القصیبی سفیر السعودیہ. یہ سعودی کے سفیر تھے. کہاں مطلب کہاں تھے؟ اب یہ دیکھنا ہے یہاں پہ برطانیہ ٹھیک ہے، برطانیہ تھے. اب اس کی کتاب بھی ہے، ان کی کتاب سے بھی اس کو ریلیٹ کر سکتے ہو. اب یہ قصیبی کو ضرور پڑھ لینا ان کے بارے میں. یہ منامہ بحرین کے اندر بھی انہوں نے پڑھا ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ جو فیکٹ ہے کہ انہوں نے اپنا حقوق میں لائسنس کیا ہے جامعہ قاہرہ سے ٹھیک ہے، اور ماجسٹر کیا ہے جامعہ جنوب الکیلیفورنیا سے. تو یہ اس کو جاننے کی کوشش کرنا کہ یہ ایک کیا ہے یونک، یہ مصر آئے تھے ٹھیک ہے، اور قاہرہ یونیورسٹی سے انہوں نے حقوق میں اپنا بی اے کیا ہوا ہے. تو اس کو ضرور دیکھنا ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم نے بتایا تھا یونک ہمیشہ غور کیا جاتا ہے. اور یہ سعودیہ کے سفیر بنے مطلب سفیر تھے برطانیہ کے اندر 1952 سے لے کے 2002 تک. آگے چلیں گے. من هو الشاعر المسرحی المصری يعد راحد الحرکت المسرحیت الشعریہ بعد احمد شوقی. پوری کی پوری عبارت ٹھیک ہے دلالت کرتی ہے ہمارے عزیز اباظہ کے بارے میں، اور پورا کا پورا کاپی ہے. کہاں سے؟ ویکیپیڈیا سے. چلتے ہیں. اب جو علی ہمارے عزیز اباظہ ہیں ان کے بارے میں 2-3 چیزیں جان لینا. سیدنا تو حائرہ ہے، انہوں نے اپنی بیوی کا ملحمہ فی رثاء زوجتی کہا ہے، مطلب زوجی کہا ہے، سوری کیا بولیں گے اس کو، زوجت ہی کا ہے، کنفیوژن ہو جاتا ہے کیا ہوگا ٹھیک ہے. تو مطلب سمپل اپنی بیوی کے بارے میں انہوں نے مرثیہ کہا ہے. دیوان و انا تو حائرہ جن کی دیوان ہے. باقی مسرحیہ شعریہ انہوں نے کہا ہے احمد شوقی کے بعد یہ رائد مانے جاتے ہیں. آگے چلیں گے. تو سب سے پہلے رتب الادباء حسب تواریخ میلادہم اقرأ الشفرہ من الشمال ٹھیک ہے، لیفٹ سائڈ سے آپ کو پڑھنا ہے. یہ جو یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں شمال سے پڑھنا بولے تو لیفٹ سائڈ سے آپ کو پڑھنا ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ٹھیک. اب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے یہاں سے دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کی توفیق الحکیم ہیں ٹھیک ہے، منفلوطی ہیں، بارودی ہیں، مطران ہیں ٹھیک ہے. تو آپ کو ادھر سے پڑھنا ہے، بولے تو ان دا سینس کی ایسے پڑھنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے. بولے تو ادھر سے ہوگا. یہ جو ہمارا آپشن نمبر ہے یہ سی والا صحیح ہوگا. میں سے پہلے اس کو لگا دیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے، یعنی 3 4 2 1 اس طریقے سے، یعنی 1 2 4 ایسے نہیں، ادھر سے نہیں جانا ہے. بولے تو ادھر سے نہیں جانا ہے، یہ غلط ہوگا، ادھر سے آنا ہے آپ کو ٹھیک. تو یہ والا صحیح ہوگا. تو 3 میں ہو جائیں گے ہمارے سب سے پہلے بارودی صاحب، پھر 4 میں ہو جائیں گے ہمارے مطران صاحب،
پھر ہمارے ہو جائیں گے منفلوطی صاحب، پھر ہمارے ہو جائیں گے توفیق الحکیم۔ اب یہیں پہ آپ سب کے سن کو دیکھ لیں ایک بار پلیز۔ آپ کو تاریخ وفات اس وجہ سے دیکھنی ضروری ہے کہ اگر کہیں اس کو گھما دیا، ایک دو کو بدل دے گا تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے، آپ نے صرف لگا دیا چل دیا، نہیں۔ دیکھیں توفیق الحکیم کا 1898 اور کچھ جگہوں پر 1902 1903 بھی آتا ہے، تو 1898 صحیح ہے۔ منفلوطی کا 1876 آتا ہے، بارودی کا 1838، کچھ جگہوں پر 39 38 کو مانے کیونکہ شوق ذیف میں لکھا ہے، اور متران کا 1900 کتنا ہوگا، ہاں متران کا 1872 ہوگا، ان کی جو وفات ہے وہ 1949 میں، کنفیوژن ہو گئی تھی میرے کو، لیکن پھر بھی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں سے سب سے پہلے 3 کس کو لیا ہے نمبر پہ، البارودی 1838، اٹس اوکے بالکل برابر ہے۔ چوتھے نمبر پہ لیا ہے متران کا 1872، بالکل برابر ہے۔ دوسرے نمبر پہ منفلوطی کو 1876 اور توفیق الحکیم 1898، تو اٹس اوکے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر و کاتب مسرحی و روایی ولد باندونیسیا ونشأ بالیمن وعاش فی مصر من ہوا۔ تو آپ کو اب تک پتہ ہو جانا چاہیے کہ اتنا سب کچھ بتا ہی دیا ہے، تو یہ ہمارے ہیں علی احمد باکسیر صاحب، ٹھیک ہے، مصر میں آئے تھے، ان کی یہ مطلب شہریت بھی نیشنلٹی بھی ملی تھی، اور انہوں نے شادی بھی دوسری کی تھی، پہلی وہیں پر کی تھی تو انتقال ہو گیا تھا ان کی بیوی کا۔ اب ان کے بارے میں زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، آگے چلتے ہیں، آپ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اختر صحیح من ابرز الادباء المدرسہ الواقعیہ، ٹھیک ہے، مدرسہ الواقعیہ سے مطلب آپ کو صحیح بتانا ہے کہ کیسے کیسے ہوگا، مطلب سب سے پہلے کس کو وہ کریں گے، ہم سلیکٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم سلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم کریں گے سب سے پہلے نجیب محفوظ کو، پھر ہم کریں گے محمود تیمور کو، پھر ہم کریں گے محمد تیمور کو، ٹھیک ہے۔ خلیل مطران جو ہمارے رومانسزم کے اندر آ جائیں گے، تو یہ ہم کاٹ دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم آپشن جب یہاں پہ سیٹ کریں گے تو ہمارا آپشن نمبر 20 صحیح ہوگا، 20 کریکٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ واقعیہ ہوتا ہے جس کو ہم ریالزم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نقدی مدرسہ ہے جو کہ اوروپا کے اندر پہلے آیا، پھر عربی ادب کے اندر آیا دھیرے دھیرے، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3 طرح کی مطلب ہوتی ہے، اشتراکیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب بولے تو واقعیہ طبعیہ، واقعیہ اشتراکیہ، اور واقعیہ نقدیہ۔ تو واقعیہ طبعیہ سمپل نیچرل آپ کسی کو وہ کر دیں، نقدیہ میں آپ کرٹیسائز کرتے ہیں بلکہ آپ کوئی حل اس میں پیش نہیں کرتے ہیں، اور اشتراکیہ میں جس کو مارکسزم بولتے ہیں یا مارکسیہ بولا جاتا ہے اس میں آپ حل بھی پیش کرتے ہیں نقد کے ساتھ ساتھ، ہم پڑھا چکے ہیں، جا کے دیکھ لینا۔ آگے چلیں گے، ما هو السبب لتفکک الرابطہ القلمیہ، ٹھیک ہے، کہ رابطہ القلمیہ کیوں ٹوٹ گیا؟ ارے بھائی کسی نے مارا وارا تھوڑی تھا، جھگڑا تھوڑی ہوا تھا، بیچارہ خود ہی مر گیا، جبران جب مر گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ 1920 میں بنی تھی اور 1931 میں اس کا انتقال ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ٹوٹ گیا۔ اور کچھ جگہوں پر 1932 بھی آتا ہے کہ جبران کی موت، تو یہ جبران کی موت کے بعد ہی ٹوٹا ہوا ہے، تو پھر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، آپ 1931 ہی لگائیں، بٹ ویکیپیڈیا میں 32 لکھا ہے تو غور کرنا جو آپشن آئے گا، بٹ 31 والا زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس پہ مت جانا ویکیپیڈیا پہ۔ اب اس کے بعد جو مطلب وہ مؤسس ہیں جبران ہیں، باقی اس میں اور جو لوگ ہیں، لیابی ماضی ہیں، میخائیل نویما جو مستشار تھے، لیگل ایڈوائزر، اور عبدالمسیح حداد تھے، رشید ایوب تھے، ندرہ حداد تھے، نصیر عریضہ تھے، ولیم کاتس فلے تھے جو خازن تھے، تو یہ سب آپ دیکھ لینا ان کے بارے میں، مہجر کے بارے میں ہماری ویڈیو۔ متى انشأت الاسبا اندلسیہ، اسبا اندلسیہ کب بنیاد پڑی، ٹھیک ہے، 1933، یہاں آپشن صحیح ہوگا، لیکن ہمارا جو پچھلی بار کا کوشچن آیا تھا اس میں 1932 دیا ہوا تھا، تو دونوں کنسیڈر کریں، یہ لوگ کنفیوز کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ لینا۔ اب جو ہمارا میشال معلوف ہے صدر بنا تھا، پھر ہمارا رشید سلیم خوری بنے تھے، شفیق معلوف اس کے اندر سب کچھ آتے ہیں، اسبا کا ایک مجلہ بھی نکلتا تھا، وغیرہ وغیرہ، ہماری ویڈیو موجود ہے، دیکھ لو۔ یہاں پہ آگے چلیں گے ہم، هو عالم ہندی كان والدہ واحد من العلماء الذين رتبوا الفتاوى الہندیہ، کہ جو فتاوی ہندیہ ہے اس کو مرتب کیا تھا، تو کون سی عالم ہے جس کے ابو نے یہ کام کیا تھا، ٹھیک ہے، اورنگزیب کے زمانے میں۔ سمپل سی بات ہے یار، ہمارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، ہم کو کبھی کبھی لگتا ہے یہ سب کیا پڑھا رہے ہو، سب ریلیونٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، ریلیونٹ ہوتا ہے، ان کی کتاب مطلب حجت اللہ البالغہ بہت زیادہ فیمس ہے، تو ان کے بارے میں ایک بار ضرور آپ کے جا کے پڑھ لینا۔ ان کے ابو کا نام رحیم تھا جو کہ مدرسہ رحیمیہ بنائے تھے، جب یہ 17 سال کے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ اسی میں پڑھانے لگ گئے تھے۔ آگے چلیں گے، اختر الکتاب لنواب صدیق حسن خان، صدیق حسن خان کی آپ کو کتاب بتانی ہے، ٹھیک ہے، نیل المرام، یہ ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، باقی اب یہ کس کی ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب کو بتانے بیٹھیں گے تو بہت ٹائم ہو جائے گا، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور ویڈیو آلریڈی بہت لمبی ہو چکی ہے، ابھی ہم کو بہت سارے کویشچنس اس میں اٹیمپٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی فتح البیان فی مقاصد القرآن ہے، نیل المرام فی تفسیر آیات الاحکام ہے، دین الخالص ہے، نیل الاوطار ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ دیکھ لینا ہے۔ ہاں اب ہم آگے چلیں گے،
لیکن آگے چلنے سے پہلے ان کی موسٹ امپورٹنٹ بک بتا دوں کہ بار بار پوچھا گیا ہے کہ عقیدے کے بارے میں ان کی کتاب ہے قطف الثمر فی بیان عقیدت اہل الاسر، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا، یہ انہی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب کہ نواب صدیق حسن خان کی کتاب ہے، اور اس کا جو آپشن ہوگا یہ جو نیل المرام کی کتاب ہے۔ اب باقی کو ہم نے آپ کو بتایا یہ سب دیکھنا ضروری ہے، اگر آپ کو یہ دیکھنے جائیں گے تو ڈھونڈنے جائیں گے تو شفاء القلوب، سرور المحزون اور حسن العقیدہ، یہ سب کا سب کس کا ملے گا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، تو اس کا پتہ کرنا بھی ضروری کہ اگر ان کی نہیں ہے تو وہ ہے کس کی، اگلی بار پوچھ سکتے ہیں۔ من یعرف بابن خلقان الہند، ابن خلقان الہند کے نام سے کون جانا جاتا ہے؟ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ عبدالحی الحسنی ہیں، عبدالحی الحسنی ہیں۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو ہمارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کو کس نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ بتا دیں گے کمنٹ میں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے۔ متى ولد حمید الدین الفراہی، حمید الدین فراہی کی مطلب پیدائش کب ہوئی ہے؟ یہ ہوگا 1863 کے اندر، 1863 کے اندر ہوئے ہیں۔ فریحہ ایک اعظم گڑھ کا گاؤں ہے، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے انٹرسٹنگ فیکٹ ان کے بارے میں کہ ان کی جو پیدائش تو متھرا مطلب وہاں ہوئی ہے، ان کے اعظم گڑھ فریحہ میں، لیکن ان کی جو وفات ہوئی وہ متھرا میں ہوئی ہے، یہی پوچھا ہوا تھا، لوگوں کا ذہن بھی نہیں جاتا، تو میں آپ سے کیا بتا رہا ہوں، پلیز یونک یاد کرو، یونک ہی پوچھا جاتا ہے۔ اب ان کا جو مطلب یہ تھا کہ انہوں نے جو مدرسہ اصلاح اس کی بنیاد رکھی، اور یہ بولتے تھے کہ قرآن کی تمام آیتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، جمہرۃ البلاغہ سب سے فیمس ہے۔ آگے چلیں گے، کہنا ابو الحسن علی الندوی یکتب افتتاحیات لمجلہ التي تصدر من دمشق، ما هي المجلہ، ٹھیک ہے، افتتاحیہ لکھتے تھے، ٹھیک ہے، کون سے مجلے میں لکھتے تھے؟ المسلمون، ٹھیک ہے، المسلمون پر لکھتے تھے، یہ ہمارے ابو الحسن الندوی صاحب لکھتے تھے مجلہ۔ اب ہم ان کے بارے میں اچھے سے دیکھ لینا، ماذا خسر العالم بین حطاط المسلمین، ان کی سب سے فیمس کتاب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آگے چلیں گے، ہوا شاعر ہندی ولد سنہ 1816، ہوا اول رئیس قسم اللغۃ العربیہ وآدابها لجامعۃ پنجاب لاہور، پنجاب یونیورسٹی لاہور کے اندر وہ سب سے پہلے رئیس بنائے گئے تھے، عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہے ہیں، 1816 میں پیدا ہوئی ہیں، تو یہ ہمارے سب سے پہلے فیض الحسن سہارنپوری ہیں، ان کو اچھے سے پڑھ لینا ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اکثر کویشچن آتا رہتا ہے۔ اور یہ ہمارے مطلب اور بھی کہیں کے بنائے گئے تھے کیا ادیب؟ ذرا سوچ کے بتانا، اگر یہ نہیں تو پھر اور کون ہے جو ہندوستان کا، ہمارے ہندوستان میں ہی عربک ڈپارٹمنٹ ہے؟ چلو بتا دیتا ہوں، علی گڑھ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے AMU، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں، وہ کون ہیں؟ یہ نہیں ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن وہ ہے کون وہ بتاؤ نا آپ، ٹھیک ہے، کمنٹ کر کے کہ وہ کون بندہ ہے جو ہمارے علی گڑھ AMU کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہ چکے ہیں ہندوستانی ادیبوں میں سے، جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو AMU والوں کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ آگے چلیں گے، من ہوا صاحب کتاب فید الباری علی جامع الترمذی، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ ہمارے انور شاہ کشمیری کی کتاب ہے، تو ان کی زیادہ کتابیں ہیں نہیں، جتنی ہی وہ کتابیں بہت اچھی ہیں، سب کی اچھی ہوتی، مطلب یاد کرنے کے حساب سے زیادہ مشکل نہیں ہے، تو ان کی ساری کتابوں کو ایک بار ضرور دیکھ لینا، ان کے بارے میں کوشچنس اکثر آتے رہتے ہیں۔ 1875 میں یہ پیدا ہوئے ہیں ہمارے کس کے ساتھ؟ اب بتاؤ گے، میں بتا چکا ہوں ویڈیو میں سب نہیں بتاؤں گا۔ آگے چلتے ہیں فٹافٹ۔ اب ہیں کم فصول کتاب صبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کویشچن ہے، آف کورس اربعۃ فصول اس کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک مرتبہ جب آپ PY کو مطلب یہ کرنا تو اس کو آپ بھول مت جانا، ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے یاد رکھنا، یہی وہ بندہ ہے جو پہلا ہندوستانی ہے جس کا عربی پورا دیوان ہے، اس کے بارے میں بھی کویشچن پوچھا گیا، تو ان کے بارے میں اچھے سے دیکھ لینا۔ آگے چلیں گے، المصطلح کے انگلیزی لکلمہ السیاسیہ النقدیہ، السیاسیہ النقدیہ کو کیا مطلب بولیں گے؟ المصطلح انگلیزی لکلمہ سیاسہ نقدیہ کیا ہے؟ اس کو یہاں پہ کنفیوژن ہو گئی، وہ صحیح سے بتا نہیں سکا، اس لیے کہ یہاں پہ دیکھیں المصطلح انگلیزی پوچھا لکلمہ سیاسہ نقدیہ، تو اس کا جواب بھی یہی دے رہے ہیں بھائی صاحب، سی نمبر آپشن ہے سیاسہ نقدیہ۔ بیسکلی اس کو بولا جاتا ہے مونیٹری پالیسی، ٹھیک ہے، مونیٹری پالیسی اس کو بولا جاتا ہے سیاسہ نقدیہ کو، ٹھیک ہے، پالیسی ہو جائے گا، آپ کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے جس میں مطلب حکومت ہے کہ جو مال کا جو سائز ہے، مطلب مال کیا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اقتصادی طور پر اکنامکلی کیسے سب چلانا ہے، تو اس کو بولتے ہیں مونیٹری پالیسی۔ مونیٹری مطلب مال سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی سے انٹرنیشنل مونیٹری جو فنڈ ہے نقد، اس کو کیا بولتے ہیں؟ صندوق النقد الدولی، ٹھیک ہے، صندوق النقد الدولی، انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ، تو اس کو بھی آپ جا کے ایک مرتبہ دیکھ لینا کہ کس طریقے سے یہاں سے وہ ریلیشن مطلب رکھتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، المصطلح انگلیزی کلمہ تصویہ، ٹھیک ہے، تصویہ کو کیا بولیں گے؟ تصویہ کو بولیں گے انگلش کے اندر۔ اب یہاں پہ جو انہوں نے آپشن دے رکھا ہے وہ غلط کر دیا، اس لیے کہ یہ پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے بات کر رہے ہیں۔ المصطلح انگلیزی لکلمہ تصویہ، اب ان کو انگریزی کا بھی جملہ دینا چاہیے تھا، لیکن کچھ زیادہ یہاں ایڈوانس پوچھ لیا، ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ تصویہ کا مطلب مستوطنہ، کیا مطلب ہے؟ کچھ سمجھ میں مجھے نہیں آ رہا ہے کہ یہاں پہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں۔
देखो क्वेश्चन तो बहुत ढंग का है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया। क्यों? तस्विया का जो माना होगा वो आपको इंग्लिश में दिया नहीं, फिर आपने उसकी अरबी पूछ ली। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि तस्विया बोलते किसको हैं, फिर मुस्तवतना, तभी तो आप बता पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली, लेकिन बहुत हाई लेवल का पूछ लिया। अब यहाँ पे तस्विया का पहली बार इंग्लिश नहीं दिया, फिर उसके बाद अरबी देखे कि मतलब मुस्तला इंजलीज़ी तस्विया को फिर अरबी में क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको बता दूँ कि जो मुस्तवतना है या तस्विया है, दोनों का सेम होगा। मतलब तस्विया का जो रिलेट करेगा यहाँ से मुस्तवतना, यानी जो जिसका जवाब ये सही होगा, और उसको बोलते हैं इंग्लिश में सेटलमेंट। ठीक है, तस्विया को सेटलमेंट या मुस्तवतना दोनों का सेटलमेंट होगा। और अगर और भी ढूंढेंगे तो बहुत सारे मिलेगा, एडजस्टमेंट मिलेगा, रिजोल्यूशन मिलेगा, रिजोल्व मिलेगा, कंप्रोमाइजिंग मिलेगा, वगैरह वगैरह, रिकन्सिलिएशन मिलेगा, लेकिन सेटलमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। यहाँ पे इख्तर अलजुमला अस्सहीह, इख्तर अलजुमला अस्सहीह, सही जुमला हमको चूज़ करना है यहाँ से। तो ये एराब का क्वेश्चन है, इसका जो जुमला होगा ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा, दाफ़अल मुहामून अनिल मुत्तहिमीना। ठीक है, तो ये मुज़क्कर सालिम का जो जमा मुज़क्कर सालिम होता है उसके एराब में इसको लिया गया है। तो जमा मुज़क्कर सालिम वगैरह का जो एराब है, एक मरतबा जाके देख लो कि जमा मुज़क्कर सालिम में जो वाव के ज़रिए से मरफ़ू होता है और नसब और जर या के ज़रिए से होता है, या मकसूर के ज़रिए से, मतलब या मा क़ब्ल मकसूर के ज़रिए से होता है। ठीक है, मफ़तूह मा बाद होता है, जैसे कि जा अल फल्लाहूना व रअयतुल फल्लाहीना व मररतु बिल फल्लाहीना। तो इसको आप एक मरतबा जाके देख लेना। ठीक है, तो जमा मुज़क्कर सालिम का जो इराब है, तो इसका जवाब हमने बता दिया, दाफ़िल मुहामूना अनिल मुत्तहिनीन, मतलब कि नसब और जर में दोनों एक ही जैसे होगा, ये कहना चाह रहे, सिंपल। आगे चलेंगे। मा हियल उम्ला फ़ी लुबनान, की करेंसी क्या है। बेसिकली उम्ला को बोलते हैं लुबना, मतलब करेंसी, करेंसी बोलते हैं लुबना, उम्ला। ठीक है, इंग्लिश में करेंसी, अरबी में लुबना, उम्ला। ठीक है, ये कहाँ की करेंसी है? लुबनान की करेंसी क्या है? ये लीरा है। ठीक है, लीरा है, ये लीरा होगा सही। ठीक, अब लुबनान की जो करेंसी होगी वो लीरा होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो फ़लस्तीन का होगा वो शैक़ल इसराइली होगा। रियाल जो होगा मुख्तलिफ़ शहरों में है, जैसे कि क़तर में, ओमान में, यमन में, ममलकतुल अरबिया सऊदीया में है। दीनार जो है वो इराक़ में है, कुवैत में है, जज़ायर में है। इसी तरीके से सोमाल में शलन चलता है, शलन अस्सोमाली चलता है। मोरतानिया में उकिया चलता है। मगरिब में जो है दिरहम चलता है, मगरिब और इमारात में। तो इस पर मेरी एक वीडियो है, मैं आपको 10वीं यूनिट के बारे में एक शानदार वीडियो बना के जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, तो उसको भी एक बार आप ज़रूर देख लेना। आगे चलेंगे कि ऐन तक़अ मक़र्र जामिअतुद दुवल अल अरबिया, कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। जामिअतुद दुवल अल अरबिया का हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो ये होगा हमारा अल-क़ाहिरा। ठीक है, अल-क़ाहिरा। मैंने आपसे हमेशा बताया कि जो मुनज़्ज़मात हैं उसकी 2-3 चीज़ें आप ज़रूर देखा करें। आपको क्या देखना है? सबसे पहले तो उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, कभी एस्टेब्लिश हुई और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जामिअतुद दुवल अल अरबिया को अरब लीग बोलेंगे। 22 मार्च 1945 को इसको, मतलब 22 मार्च, जस्ट एक मिनट, 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च और 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। 1945, 22 मार्च 1945, इसको बिल्कुल नहीं भूलें, 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि जो जामिअतुद दुवल अल अरबिया 1945 में बनाया गया है, ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन आते हैं, ये सब देखना, कितनी कंट्री हैं, वो सारी चीज़ें आप देखना। हेड क्वार्टर मैंने आपको बता दिया है। चीज़ ये है कि 1979 से लेकर 1990 तक इसका जो हेड क्वार्टर है वो हमारा तूनस में था। ठीक है, लेकिन इसका असल जो हेड क्वार्टर है वो काहिरा ही रहेगा। आगे चलते हैं। अस्सलाम वल हुर्रिया वल इस्तिक़लाल हादा शआरुन लिदौला। ठीक है, ये किस कंट्री का शआर है, मतलब बोले तो लोगो होता है, लगा रहता है ना झंडे पे या हमारे मुल्क के उस पर बना रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मिस्र। ठीक है, मिस्र के। अब देखो, अगर सब नहीं देख सकते हो तो कम से कम मिस्र देख लो, सऊदी अरबिया, इमारात देख लो, सूरिया देख लो, बगदाद देख लो, तो कुछ तो देख ही सकते हो ना। अगर 22 कंट्री है, सबका नहीं देख सकते हो, जहाँ की ऑफिशियल ज़ुबान अरबिक है, तो कुछ तो देख सकते हो। तो इस तरीके से अगर देखने की कोशिश करोगे तो अस्सलाम वल हुर्रिया वल इस्तिक़लाल, ये मतलब इसी तरीके से है। हमारे सूरिया का जो है वहदा हुर्रिया अल इश्तिराकिया। ठीक है, अल्लाह अल वतन अल मलिक, और इसी तरीके से ममलकतुल अरबिया सऊदीया का है अल्लाह अल वतन अल मलिक। लीबिया का जो है हुर्रिया अदाला दिमुक़रातिया। ठीक है, तो एक मतलब गौर से फिर से सुना ज़रा आपसे, मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वल हुर्रिया वल इस्तिक़लाल, ठीक है, ये हो गया मिस्र का। ठीक, मिस्र का हो गया। सूरिया का क्या होगा? सूरिया का क्या होगा? ठीक है, वहदा हुर्रिया इश्तिराकिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा? अल ममलकतुल अरबिया सऊदीया बचा, तो सऊदीया का हो जाएगा अल्लाह वतन अल मलिक हो जाएगा। फिर ये लीबिया बचा, तो लीबिया का हो जाएगा हुर्रिया अदाला दिमुक़रातिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लें। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हमने मुकम्मल इसको फिल कर दिया है। अब हम चलते हैं, आपसे मिलेंगे दूसरी वीडियो में।
देखें आखिर में एकदम कोने पे एक यहाँ पे वो आएगा, सिंबल आएगा, यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जब सबमिट करेंगे तो आपको इस तरीके से बताएगा आपका एनालिसिस की नॉट आंसर्ड कितना है, आंसर्ड कितना है, नॉट विजिटेड कितना है, रिव्यू लेटर कितना है, आंसर्ड एंड मार्क कितना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी जब आप देखेंगे। ठीक है, कितना क्वेश्चन है, कितना आपने किया, कितना नहीं किया, ये सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो अभी मतलब ज़रूर जाके देख लेना, एनालिसिस देख लेना, सब्जेक्ट वाइज स्कोर यहाँ से देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज टाइम स्पेंड देख सकते हैं। तो सब कुछ जाके देख लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन चाहिए, गरचे वीडियो लंबी हो जाए, या आपको ऐसे ही चाहिए। जिस भी तरीके से है आप मुझे बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों का ही ख्याल रखता हूँ और आप लोगों की हेल्प के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।